अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको हमारी नॉवल कलेक्शन पसंद आ रही होगी। अब हम आप सबके लिए लाए हैं फ्री गिव अवे ऑफर्स। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर 032133555841 पर व्हाट्सएप करना है, जिसके जरिए आप जीतने का मौका पा सकते हैं फ्री गिफ्ट्स, और उसके विनर्स की अनाउंसमेंट 2 हफ्ते के बाद की जाएगी। तो नॉवल लवर्स, देर किस बात की है, आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करें, और उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा। थैंक यू। उसकी आंख किसी शोर से खुली। काफी देर तक समझ ना सकी कि कहाँ है और क्या टाइम हो रहा है, मगर खुद को सकी बोझ तले महसूस किया। जब पूरी तरह बेदार हुई तो होश उड़ गए थे, क्योंकि वो अपने देव की बाहों में कैद सो रही थी। शर्म से चेहरा तपने लगा। ज़ैन का हाथ खुद पर से हटाना चाहा, मगर शायद वो गहरी नींद में था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी शर्म से फौत हो जाएगी। कोई बहुत जोर से दरवाजा पीट रहा था। उसे समझ न आई क्या करे। याला इनकी आंख न खुले। वो हल्के से दुआ मांगती, इसके बाजू को खुद परे से हटाने की कोशिश कर रही थी। अगर उसकी आंख खुल जाती तो इसे अपनी खैरियत नजर नहीं आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है इतने शोर और तुम्हारी इस गुर्बत में मैं सो सकता हूँ? अपनी नींददार आंखों से देखता है इसे समेट करवट बदल गया। वो यकदम हवास पाख्ता सी हो गई थी। देखें देखें, प्लीज मुझे जाने दें, कोई दरवाजे पे है, धूप निकलते मासूमियत से कहा। तो ज़ियान ने एक नजर दरवाजे को और फिर उसके मासूम मुखड़े को देखा। इतना रहमदिल तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये मेरी आंख खुलवाने से पहले सोचना चाहिए था। इस पर झुकने लगा तो मनाहिल ने चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैंने नहीं उठाया आपको, बहुत आजी से बोली तो ज़ियान को उसकी मासूमियत पर हंसी आई। दरवाजा की दस्तक अब बंद हो चुकी थी। आंख तो खुल गई ना मेरी। दोनों हाथों से उसके हाथों को काबू करता इस पर हावी हो चुका था। होश तब आया जब वो ज़ारो के तार रोने लगी। सर उठाकर हैरत से उसे देखा। अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो इन आंसुओं को 1 सेकंड में साफ कर लो, उसे तंबीह करते दांत पीसकर बोला। ऊपर वाले ने भी किस बेवकूफ को इसके नसीब में लिख दिया था। मैं मेरे हाथ छोड़े, रोते हुए झंझलाकर कहा तो इसने मुस्कुराते हुए हाथ छोड़ दिए। आपने कहा था आप मुझे कुछ टाइम देंगे, फिर अब क्यों? वो शर्म से सुर्ख पड़ती एकदम चुप हो गई थी। क्या मतलब? मैं अब इन छोटी छोटी बातों की भी तुमसे इजाजत लूंगा? गहरी नजरों से उसे देखा जो आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। जाओ अब, वरना भी नहीं जाने दूंगा। इस पर से हाथ हटाते हुए करवट बदल कर लेट गया। वो भी तीर की तेजी से वॉशरूम की तरफ भड़की। दुपट्टा लेना बेकार था क्योंकि वो आधे से ज्यादा इस जो के नीचे दबा हुआ था। रेड फ्रॉक में बालों पर तौलिया लपेटे वॉशरूम से निकली तो ज़िया ने एक नजर उसके देखकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर वापस मुड़ा। मुंह दिखाई तो तुमने खुद ही कर ली थी, मुझे मौका ना मिला। खैर, इस ड्रॉ में तुम्हारे उस बचपन से अब तक देखे हुए मुंह के कंगन रखे हुए हैं, निकाल लेना। चिढ़कर कहता हुआ बुरा सा मुंह बनाकर वॉशरूम में घुस गया, जबकि वो इसकी पुश्त को घूर कर रह गई। मैं तो जैसे इनके गिफ्ट के लिए मरी जा रही हूँ। गुस्से से ब्रश पटकती दरवाजे की तरफ भटकी, जो एक बार फिर बजना शुरू हो गया था। दुपट्टा पहनकर दरवाजा खोला तो सामने हिना और ईदा खड़ी थी। अल्लाह का शुक्र है हमारी न्यूली मैरिड कपल की सुबह तो हुई। हिना ने बेकायदा शुक्र अदा किया तो वह झीम सी गई। ये ज़ियान भाई नजर नहीं आ रहे। हिना ने कमरे में नजर दौड़ाई। वॉशरूम में है। ख्वाह मख्वाह अपने बालों में दोबारा ब्रश फेरने लगी। हिना की गहरी नजरें खुद पर अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। रिदा, मुझे अपना मोबाइल देना, तोबा से बात करनी है। इसने उन्हें बातों में लगाना चाहा। क्यों, तुम्हारा कहाँ गया? रिदा ने हैरत से पूछा। काफी टाइम से ऑन नहीं किया, अब देखूंगी। नजर झुकाकर आहिस्ता से बोली। तस्वीरों वाले मामले के बाद उसने अब तक फोन ऑन नहीं किया था। ठीक है, लाती हूँ। वो कमरे से निकली तो वो बालों को जोड़ा बनाने लगी। हिना अब भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या है? उसके मायने खेज नजरों से तंग आ गई थी। कल जो ड्रेस मैंने लटकाया था वो पहना? इसने एक्साइटेड होकर पूछा तो मिनाहिल ने उसकी कमर पर हाथ मारा। बेगैरत, तुम्हें जरा शर्म न आई? वो सुर्ख पड़ने लगी तो हिना खिलखिला दी। ज़ियान भाई ने क्या कहा? इसकी पलकें झुकाए गुलाबी पड़ते चेहरे को देखा, मगर वो सिर्फ इसे घूर कर रह गई। एक बात बताओ, मुंह दुखाई में क्या मिला? कंधे से कंधा टकराकर फिर छेड़ा तो वो तब उठी। दिमाग न खाओ, नीचे चलो। ड्रेसिंग की चीजें समेट कर मुड़ने लगी तो हिना ने उसे रोका। अच्छा ये तो बता दो, ज़ियान भाई कैसे लगे? इसकी बात पर मिनाहिल बीबी का चेहरा फराग के रंग का हो गया था। तुम्हारी तरह इंतहाई बेहुदा। इसने दांत पीस कर कहा तो हिना का कहका निकल गया।
سچ میں؟ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی تو اس نے فوراً نظریں چرا لی۔ لو موبائل۔ ردا نے کمرے میں آ کے اسے موبائل دینا چاہا مگر ہنا نے منع کر دیا۔ میک اپ کرواؤ اس کا، پہلے نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ہنا کے کہنے پر مناہل نے برا سا منہ بنوایا۔ میں تھک گئی ہوں اس میک اپ سے۔ اس نے منع کرنا چاہا مگر ردا شروع ہو چکی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، منع کہ اب میں کم نہیں لگ رہی مگر شوہر کو زیر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہنا نے رازداری سے کہا تو جہاں وہ سرخ ہوئی تھی وہیں ردا کا قہقہ نکلا تھا۔ اس وقت براؤن کرتا شلوار میں نکھرا زیان بھی واش روم سے باہر نکل آیا تھا۔ آئینے میں ریڈ فراک پر ریڈ لپسٹک لگائے گیلے بالوں کو کھلا چھوڑنے مناہل کا عکس دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا تھا مگر ہنا اور ردا کو دیکھ کر فوراً سنبھلا تھا۔ اس کے چہرہ لہو چھلکانے کو تھا۔ زیان بھائی، آپ اپنی بیوی کو ایک دن میں ہی چپ کرا دیا، منہ دکھائی کا بھی نہیں بتایا اب تک اس نے۔ ہنا نے زیان سے شکایت کی۔ یہ تو آپ لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے، بھلا میں کیوں کچھ کہنے لگا؟ مسکراتا ہوا ایک نظر سر جھکائے بیٹھے مناہل پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ مناہل نے سائیڈ ڈرا سے کنگن کا باکس نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ لو مرو، جھنجھلاتی کہہ کر بولی تو دونوں ایک بار پھر ہنس پڑی تھیں۔ شام کو ولیمہ تھا۔ وہ ناشتے کے فوراً بعد ردا اور دعا کے ساتھ پارلر چلی گئی جبکہ طوبا سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آج اس نے سلور اور اسکائی بلو کلر کی میکسی زیب پہن کی تھی۔ سارا وقت کزنز کے ساتھ اسٹیج پر ہی بیٹھی تھی جبکہ زیان تھوڑی دیر ہی اسٹیج پر ٹکا، باقی وقت اپنے مہمانوں اور دوستوں میں مگن رہا۔ آج اس نے بلیک 3 پیس پہنا ہوا تھا جس میں اس کی شاندار شخصیت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ عشا نے آج کا فنکشن اٹینڈ نہیں کیا اور ابدال اسے پوری شادی میں ایک بار بھی نظر نہ آیا تھا۔ فائقہ، ماشاءاللہ بہو تو تمہیں چاند جیسی ملی ہے۔ فائقہ بیگم کی ایک دوست نے تبصرہ کیا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ ان کی ساری دوستیں اسٹیج پر موجود تھیں۔ بھائی بہن کی بیٹی ہے تبھی مل گئی اتنی آسانی سے، ورنہ کہاں ملتی، ڈھونڈنے سے بھی اتنی معصوم لڑکیاں۔ یہ ان کی دوسری دوست کا تبصرہ تھا۔ دونوں بہنیں بس مروتاً مسکرا رہی تھیں جبکہ وہ سر جھکائے خاموش ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ فائقہ، تمہارا بیٹا تو غائب ہی ہے، ایک بار بھی ادھر نہیں آیا۔ مسز فریدہ نے مسکرا کر اسے شکایت کری۔ بس مہمانوں میں لگا ہوا ہے، آئیں ملواتی ہوں، مسکرا کر کہتی ان سب کو اسٹیج سے نیچے لے گئی۔ ویسے بھی وہ مناہل کی مزید تعریفیں نہیں سن سکتی تھی۔ موہت کو تم نے بتایا؟ اس نے برابر میں بیٹھی طوبا کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں تو خود حیران تھی کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ دولہے کی سائڈ سے انوائٹڈ ہے۔ اس نے تفصیل بتائی تو اس کے ذہن میں رامین کا خیال آیا۔ رامین اسے جانتی ہے؟ حیرت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ طوبا نے بھی حیرت سے کہا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ طوبا، یار جاؤ ماما کو بلا کر لاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ علی اسٹیج پر آ کر طوبا سے بولا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اتنی جلدی جا رہے ہو؟ مناہل ناراضگی سے بولی۔ جلدی؟ لڑکی پاگل ہوگی ہو، 2 بج گئے ہیں، سارے مہمان جا رہے ہیں۔ اس نے سامنے سے آتی ردا پر اسے نگاہیں ہٹا کر کہا۔ میں سوچی ہوں 1-2 دن میں چچی جان سے بات کروں۔ علی کو مسکراتی نظروں سے دیکھ کر کہا تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس بارے میں؟ ارے تمہارے بارے میں، مسکرا کر بولی تو اس کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ بالکل بھی نہیں آئی سمجھ۔ اسے سختی سے منع کرتا اسٹیج سے اتر گیا۔ مناہل نے کچھ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمام مہمانوں کو سی آف کر کے وہ اسٹیج پر ہی آ گیا تھا۔ زیان، عشا کو کال کر لینا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ فائقہ بیگم پاس آ کر فکر مندی سے بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ میں نے کی تھی مگر فون آف جا رہا ہے، گھر چل کر بات کرتا ہوں۔ فون چیک کرتے ہوئے بتایا تو فاطمہ بیگم نے مسکرا کر انہیں اور زیان کو دیکھا جس نے مناہل کو ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا۔ چلیں، وہیں چلنا نہیں ہے؟ باہر گاڑیاں تیار کھڑی ہیں۔ راہم نے چلنے کو کہا تو سب ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ زیان اور راہم ہی نے سارا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ یہ لے کارڈ اور انجوائے کر۔ سب کو روانہ کر کے زیان کو کارڈ تھما دیا اور ہنا اور مناہل کو اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ جاؤ تم دونوں گاڑی میں بیٹھو۔ راہم نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا تو ہنا اور اس کے کان میں کچھ کہتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی جبکہ وہ ہونک بنی اکیلی گاڑی کے پاس کھڑی انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اپنے پیچھے سے آتی زیان کی آواز پر چونکی جو فرنٹ ڈور کھول رہا تھا وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی جبکہ زیان نے اسے نظر انداز کر کے ڈرائیونگ پر ہی توجہ رکھی۔ وہ نہ جانے کہاں کھوئی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ عمر، میں بتا رہی ہوں اگر ایک بھی پک خراب ایڈیٹنگ ہوئی نا تو میں چھوڑوں گی نہیں، دعا نے وارن کرتے ہوئے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھی کیمرے میں آج کے ایونٹ کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اب جیسی شکل ہے ویسی ہی تصویریں ہوں گی، تمہارا چہرہ ہٹا کر اب کترینہ کیف کا لگا دوں؟ چڑھاتے ہوئے بولا تو دعا نے زور سے اس کی کمر پر مکہ مارا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی نے تعریف کی تھی آج میری۔ اتار کر بولی تو عمر کو ہاتھ کو مانجھے کی طرح لپیٹنے لگا۔ اور چھوڑو، میں لپیٹ رہا ہوں، ہنستے ہوئے بولا تو دعا نے تپتے ہوئے کشن اس کی مار لگانا شروع کر دی جبکہ وہ اب تک
ٹھٹے لگا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کمرے میں داخل ہوتی فاطمہ بیگم ناگواری سے بولی تو دعا یکدم سیدھی ہوگی۔ کچھ نہیں، شغل ہو رہا ہے، آئیں میں آج کے ایونٹس کے پکس دکھا دوں آپ کو، ماں کے تاثرات نظر انداز کرتے ہوئے عام لہجے میں بولا۔ عمر، اوور ایڈیٹنگ مت کرنا، میں کل چیک کروں گی۔ اسے فون کر کے فاطمہ بیگم کو نظر انداز کرتی باہر نکل گئی۔ انہوں نے غصے سے عمر کو دیکھا۔ یہ تم کب سے اپنی بہنوں کے اتنے سگے ہو گئے؟ طنزیہ انداز میں بولی تو عمر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیوں، بہنیں ہیں میری، سگا نہیں تو کیا ہوا؟ کیمرہ سائڈ میں رکھ کر غصیلے لہجے میں بولا تو ماں کا انداز اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ تو اب بھڑکا رہی ہے نا تمہیں میرے خلاف، ہاں بولو، شکی انداز میں بولی۔ بس کرتے ہیں یار ماما۔ عمر آنکھیں گھماتا واش روم میں گھس گیا۔ ان کی عادتوں سے وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اس کے تیور دیکھتی رہ گئی تھی۔ مسز زیان، اگر آپ کے خیالوں کا دور ختم ہو چکا ہو تو برائے مہربانی باہر آ جائیں، دانت پیس کر بولا۔ اس کی غائب دماغی اسے بالکل بھی نہ بھائی تھی۔ وہ خفت کا شکار ہوتی نیچے اتری، مگر سامنے بڑی شپس کو دیکھ کر انتہائی حیران ہو گئی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ پریشانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں سمندر میں دھکا دینے، اس نے چڑھ کر جواب دیا۔ راہم نے ان کے لیے یاٹ بک کرائی تھی، اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا یاٹ میں لے آیا جو ریڈ روز بلون سے فل ڈیکوریٹڈ تھی۔ ملاحن نے اسے حیرت سے اور پھر یاٹ کو دیکھا، دل یکدم ہی گھبرانے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے خود کو نارمل رکھ کر کہنا چاہا۔ سوری، وہ تو صبح ہی ممکن ہے، کسی کو میسج کرتے ہوئے بولا۔ یاٹ سٹارٹ ہو چکی تھی، وہ بھی اندر روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سن سی کھڑی تھی، سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ ارد گرد دیکھا، بیٹھنے کے لیے ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں پڑی تھیں، چاروں طرف گلاب اور بیلونز پھیلائے ہوئے عجیب سا سمندر کا شور تھا۔ وہ جلدی سے اندر روم میں آ گئی۔ ہاں یار، پہنچ گئے ہیں۔ مناہل کو بھی یہ جگہ بہت پسند آئی ہے، اس کی حواس باختہ شکل دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ ہنا سے کہو پریشان نہ ہو، اس کی دوست کو بحفاظت لے آؤں گا۔ مناہل سمجھ گئی تھی کہ اس وقت وہ راہم سے بات کر رہا ہے، فوراً قریب آئی۔ مجھے بات کرنی ہے، اس نے جلدی سے کہہ کر ہاتھ فون کی طرف بڑھایا جسے زیان نے تھام لیا تھا۔ اوکے گڈ نائٹ، فون آف کر کے سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ مجھے بات کرنی تھی، غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ان لوگوں کا دماغ خراب کرتی کہ یہ سرپرائز کیوں پلان کیا؟ اس نے بھی غصے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور جھک کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں آخری بار وارن کر رہا ہوں، میرا ہاتھ مت جھٹکنا آئندہ۔ سختی سے تنبیہ کرتا الماری کی طرف جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ ہنا کی بات اب سمجھ آئی تھی، مختلف سوچوں کو جھٹک کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہاں کا بیڈ زیان کے بیڈ سے بہت چھوٹا اور پورے کمرے میں اس کے علاوہ بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ ہلکی آواز میں انگلش سانگ لو می لائک یو ڈو چل رہا تھا۔ کمرے میں ہر جگہ روز تھے، اتنے میں وہ ٹراؤزر پہنے واش روم سے باہر نکلا تھا۔ شرٹ سے ہمیشہ کی طرح دشمنی نبھائی گئی تھی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ کیا آپ کبھی شرٹ بھی پہنتے ہیں؟ چڑ کر بولی تو اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میرا دماغ خراب ہے جو روم میں بھی شرٹ پہن کر پھروں۔ اس کے برابر میں بیڈ پر گرا تو وہ فوراً کھڑی ہوئی اور بیڈ سے دور ہوئی۔ کیا ہوا، سونا نہیں؟ اسے اس طرح کھڑے ہوتا دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ زیان اس کی پشت دیکھتا اپنے جذبات کو تھپک کر سلانے کی کوششوں میں تھا، مگر وہ جب اس پر نگاہ اٹھتی اسے اپنے قرب کا احساس دلانے کو جی چاہنے لگتا تھا۔ شاید اسے تنگ کرنا چاہتا تھا، اس کی ڈری سہمی شکل اسے لطیف دینے لگی تھی۔ میرے کپڑے تو ہیں ہی نہیں، مڑ کر پریشانی سے بولی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس ہی آ گیا۔ یہ کیا ہے پھر؟ دوسری کبٹ کھول کر اسے قریب کیا جہاں 2-3 نائٹیز لٹکی ہوئی تھی۔ مناہل کا جی چاہا ابھی روم سے باہر نکلے اور سمندر میں چھلانگ لگا دے۔ اس کے پاس سے ہٹنا چاہا، مگر اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ بتاؤ کیا پہنو گی؟ اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمے لہجے میں بولا۔ پلیز، اپنی دھڑکنیں سنبھالتی بس اتنا کہہ سکی۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ نائٹی دیکھ کر مناہل کا رنگ شرم سے غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ غصے سے اپنا آپ چھڑاتی بیڈ پر آ کے بیٹھ گئی، جبکہ زیان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ غصے سے دوپٹے کے پنج نکالنے لگی، تب ہی زیان کا فون بج اٹھا۔ مناہل کی نظر فون پہ پڑی تو عشا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کال ریسیو کی تو وہ کھسک کر سائڈ پر ہوئی۔ ہاں یار، کیسی ہو؟ نظریں اسی پہ تھیں جو کسی سوچ میں گم جویلری اتار رہی تھی۔ آج آئی نہیں، بہت ویٹ کیا۔ ڈرا میں جویلری رکھ کر جانے لگی مگر زیان نے کھینچ کر اسے خود پہ گرا لیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے پوری کی پوری اس پر آ گری۔ تو یار میڈیسن لو نا، اس طرح لاپرواہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اس کو چیلنجنگ انداز میں دیکھا جو مسلسل خود کو چھڑانے میں لگی ہوئی تھی۔ مناہل کہاں ہے؟ عشا کی آواز اتنی تھی کہ مناہل تک آرام سے پہنچ گئی۔ اس وقت اس کا نام نہ لو، سوری ہوگی شاید۔ اسے سمیٹ کر کروٹ بدل کر مسکراتے ہوئے بولا تو مناہل نے غصے سے اس دوگلے شخص کو دیکھا۔ ایک بار تو دل میں آیا کہہ دے کہ تمہارا محبوب جھوٹ بول رہا ہے، مگر پھر دل
محسوس کر گیا کہ ان کے شیر کے منہ میں ہار ڈال کر اپنا ہی نقصان ہونا تھا۔ اس کے ماتھے سے لے کے لبوں تک اپنی انگلی سے لکیر کھینچنے لگا۔ چلو تم ریسٹ کرو، گڈ نائٹ۔ موبائل سائڈ پر ڈالتا انگلی کو تھوڑی تک لے آیا۔ پلیز ہٹیں۔ اس کی حرکتوں پر بے بس ہوتی آنکھیں بند کر کے جس کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کر سکتی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ غصے سے چیختی، مٹھیاں بار بار کھول بند کر رہی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وضاحت کرو۔ سختی سے ایک ہاتھ سے بازو دوسرے ہاتھ سے چہرہ پکڑتے پوچھا تو مناحل یکدم سن ہوئی۔ جواب دو مجھے، ڈیم اٹ۔ وہ زور سے دہاڑا تو اس کی خوف سے لرزتی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو سختی سے بند کر کے کھولا۔ اگر ایک بھی آنسو گرا مناحل تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ سختی سے اسے وارن کیا۔ مناحل کو نہ جانے کیا ہوا، اس کے سینے پر مکے برسا دیے۔ میں خود نہیں روئی، آپ نے رلایا ہے تو روں بھی نہ۔ ہچکیوں سے روتی اسے اپنے نازک ہاتھوں سے اسے مار رہی تھی۔ پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا، پھر سکون سے لیٹ کر مار کھانے لگا جسے وہ مکے نہ ماری ہو بلکہ اس کی خدمت کری ہو۔ کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، آنسو پوچھتی سائڈ میں بیٹھ گئی۔ بس تھک گئی؟ اور مار لو۔ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تو وہ سرخ پڑتی بیڈ کے کنارے پہ لیٹ گئی۔ جاؤ جا کر چینج کر لو، کونے میں بیگ رکھا ہے، ورنہ ساری رات مجھے تمہارے یہ کیل کانٹے چبھیں گے۔ اس کی مسکراتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو وہ تب کرے گی۔ اچھا ہے نا، دور رہیں گے۔ ہلکے سے بڑبڑائی مگر وہ پھر بھی سن چکا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے پھر بھی فرق نہیں پڑے گا، چیلنجنگ انداز میں کہا تو اسے خاموش کرا گیا تھا کیونکہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھتی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ آنکھیں بند کیے شاید سو چکا تھا۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی چھائی تھی، بس سمندر کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا، اسے بچپن ہی سے سمندر سے خوف آتا تھا تو وہ تو اب اس کے بیچ میں تھی۔ اگر ٹائٹینک کی طرح ڈوب گئی تو ڈر کر جلدی سے بیڈ پر پڑا بلینکٹ اوڑھ لیا۔ یا اللہ مجھے کیوں ڈر لگتا ہے اتنا؟ بے بسی، آج اسے اپنی بے بسی پر پہلی بار رونا آیا تھا۔ ایک نظر زیان کو دیکھا جو اوندھا لیٹا سو چکا تھا۔ تبھی اچانک ہوا سے کھڑکیاں ٹکرائیں، اس کی چیخ نکلی اور وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ پریشانی سے اسے دیکھا جو اس کے بازو میں چپکی بیٹھی کھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی؟ خوف کے مارے اٹک اٹک کر بولی۔ راہم پہلے ہی اسے مناحل کے خوف کے بارے میں بتا چکا تھا۔ یہ راہم کا آئیڈیا تھا، میرا نہیں۔ سائڈ سے پانی اٹھا کر اسے دیا۔ پلیز گھر چلیں، میں نہیں سو سکتی۔ خوف سے پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ پانی پیو۔ زبردستی تھوڑا سا پانی پلایا اور خود بھی پی کر اسے اپنے بازو پر لٹانے لگا۔ مجھے نہیں لیٹنا، اسے مچل کر اٹھنا چاہا۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ اسے وارن کیا تو آنکھوں میں نمی جمع ہوگی۔ اپنے تکیے پہ لیٹوں گی۔ اسے دور ہوئی اور کونے میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، جانتا تھا وہ ایسے نہیں سوئے گی۔ وہ دوبارہ ہاتھ بڑھا کے اسے اپنے پاس گھسیٹ لایا۔ ایک لفظ نہ نکلے تمہارے منہ سے، ورنہ ساری کمٹمنٹس بھول جاؤں گا۔ اس کی سخت آواز پر وہ سن ہو گئی تھی مگر اٹھنے کی کوشش نہ کری۔ تھوڑی دیر بعد خود کو نیند کی وادیوں میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ زیان کا ایک ہاتھ مسلسل اس کے بالوں میں چل رہا تھا۔ ان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ زیان نے ولیمے کے اگلے دن ہی آفس جوائن کر لیا تھا۔ اس پورے ہفتے میں ان کے درمیان گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی، جس میں زیادہ ہاتھ مناحل کا ہی تھا۔ اور اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے وغیرہ سب نکال کر الارم سیٹ کر کے کمرے سے نکل جاتی اور رات کو اس وقت کمرے میں گھستی جب وہ سو چکا ہوتا۔ اس پورے ہفتے میں اس کا قیام صوفے پر تھا۔ ولیمے کی رات کے بعد وہ اس سے چھپی چھپی پھر رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اس کے اتنے قریب کیسے سو گئی۔ جب بھی اپنے بالوں میں اس کا لمس محسوس کرتی تو دل الگ ہی انداز میں دھڑکنے لگتا، پھر اپنی سوچوں کو جھٹک دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے اور دوا کے کمرے میں تھی۔ زیان بھی آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا جس پر کافی دوستوں کی وشز آئی ہوئی تھیں، کچھ میسیجز مہد کے بھی تھے۔ نفرت سے اس کا نام اور ڈی پی دیکھی۔ بلاک کرنے سے پہلے اس کے میسیجز کھولیے جن میں کچھ شادی کے دن کے میسیجز تھے۔ ماہی، آخری بار بات کر لو۔ مناحل، کیا مجھے تم اتنی بڑی سزا دو گی؟ بات تو کرو پلیز۔ ماہی، میں لندن جا رہا ہوں۔ یہ اس کے لاسٹ پیپر والے دن کا میسیج تھا۔ میں واپس آ چکا ہوں مگر تم اب بھی نہ بدلی۔ کیا وہ شخص اتنا سحر انگیز ہے؟ اس کی مہندی کے دن کا کیا گیا میسیج تھا۔ میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا ماہی، مگر شاید میری محبت میں اتنی لگن نہ تھی کہ تم تک پہنچ پاتا، مگر میری دعا ہے تمہیں دنیا کی ہر خوشی ملے۔ یہ وہ آخری میسیج تھا جو بارات کی رات کو کیا گیا تھا۔ مناحل کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ موبائل سائڈ میں ڈال کر سر تکیے میں دے دیا۔ کاش موہت تم اپنی ریجیکشن کا اتنا بھیانک بدلہ نہ لیتے مجھ سے۔
کوئی کیسے اتنا گر سکتا ہے؟ دوسرے کی عزت آبرو پیروں تلے رون دے۔ آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ سوچیں کہاں سے کہاں نکل گئی تھی، کتنا بدل گئی تھی اس کی زندگی۔ انہی خیالوں میں گم، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی جو مغرب کی اذانوں پر کھلی تھی۔ بال سمیٹ کر جوڑا باندھا، یلو کاٹن کی قمیص شلوار پر شفون کا دوپٹہ سائڈ پہ بیڈ پہ پڑا تھا۔ مہندی ہلکی ہلکی ہٹنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں گولڈ کی رنگ اور بریسلٹ اور دوسرے ہاتھ میں نازک گولڈ کی چوڑیاں اس کے گداز ہاتھوں پر بہت جچتی تھی، جس کا ردا اور حنا نے برملا اظہار بھی کیا تھا۔ وہ جولری نہیں پہنتی تھی، مگر ان لوگوں نے ٹوک کر اسے عادت پڑھوائی تھی۔ ناک میں چھوٹی سی ہیرے کی لونگ اور گلے میں باریک سی چین اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی تھی۔ آپی، نیچے فہد بھائی آئے ہوئے ہیں، تائی امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وضو کر کے لوٹی تو دعا پکارتی ہوئی تائی امی کا پیغام لے آئی۔ اچھا آ رہی ہوں، اسے نماز کے لیے دوپٹہ باندھتے ہوئے کہا۔ اسے ان کی اور ماما کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی، جو ہر وقت اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیتی تھی۔ نماز پڑھ کے نیچے کچن میں آگئی، جہاں تائی امی اور روحینہ پہلے ہی موجود تھیں۔ تمہیں ذرا خیال نہیں، شوہر کب کا تھکا ہارا گھر آ چکا ہے اور تم پڑی سو رہی ہو۔ یہ حرکتیں ہوتی ہیں شادی شدہ لڑکیوں کی۔ اسے دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح شروع ہو گئی۔ سوری تائی امی، پتہ نہیں چلا کیسے آنکھ لگ گئی۔ اس نے سر جھکا کر ہلکے سے کہا۔ عادتیں بدلو اپنی، اگر اتنی نیند آتی ہے تو وقت پر سویا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شوہر کا کچھ خیال ہی نہیں، چائے ناشتے کا پوچھیں، وہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہوتی ہیں۔ اسے جھاڑتی باہر نکل گئی۔ ہاں، وقت پر سو جاؤں تو اپنے لاڈلے کو کہیں اور بھیج دیں پھر۔ ان کے جانے کے بعد غصے سے بڑبڑائی، ہینا کی موجودگی کو یکسر بھلا چکی تھی۔ اس کی بات پر ہینا کا کہکا کچن میں گونجا تھا، جبکہ وہ شرم سے گڑ کر رہ گئی تھی۔ تو یار بتانا تھا انہیں کہ آپ کا بیٹا جگا کے رکھتا ہے۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر شرارت سے بولی۔ ہینا چپ ہو جاؤ، نہیں تو یہ سارے سینڈوچ تمہارے منہ میں ٹھونس دوں گی۔ اپنی لاپرواہی پر اسے جی بھر کر غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی اتنا فضول بولنے کی، لیکن وہ تہیا کر چکی تھی کہ آج سے جلدی سوئے گی۔ زیان سے بچنے کے چکر میں 2 بجے کے بعد کمرے میں گھستی اور فجر کی اذان پر اٹھ جاتی۔ دن میں بھی سونے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، لیکن یار ابھی اپنے شوہر کو کھلاؤ، ان کا موڈ کچھ بگڑا ہوا تھا۔ وہ تو شکر کرو فہد بھائی آ گئے۔ ہینا نے ڈرانا چاہا تو وہ ایک پل کے لیے تو پریشان ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے مجھے کیا کہہ کر سر جھٹکتی ٹرالی میں سامان لگانے لگی۔ چھوڑو، اب میرا یہ کام یہی رہ گیا ہے کہ بس ان کے موڈز دیکھوں تو کبھی ان کی ماں کے۔ اسے منہ بنا کر کہا، اپنے شوہر کے موڈز ہی دیکھا کرو ورنہ نقصان میں رہو گی۔ اسے مارنی خیزی سے اسے چھیڑا۔ تم تو جیسے بڑی معصوم ہونا جو رحم بھائی کے اشاروں پر چلو۔ اسے گھور کر بولی، پاگل لڑکی۔ اس کے کندھے پر چپت لگاتی چائے نکالنے لگی۔ وہ برا سا منہ بنا کر ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سلام کر کے اندر داخل ہوئی، وہ بھی ان دونوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ لوازمات ٹیبل پر رکھنے لگی۔ بھابھی، اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فہد نے مروتاً کہا تو وہ مسکرا دی۔ تو نہ کھا، زبردستی تھوڑی ہے۔ راہم نے سینڈوچ کی پلیٹ لیتے ہوئے کہا تو مناہل نے فہد کو بھی دی۔ اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیری توند نہ نکل جائے کھا کھا کر۔ سینڈوچ سے انصاف کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی، جبکہ زیان خاموشی سے بیٹھا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں، چائے دے دو مجھے بس۔ اس نے سینڈوچ دینے چاہے مگر ناگواری سے منع کیا گیا۔ اب اسے واقعی اس کے موڈ کی خرابی کا اندازہ ہوا تھا۔ کیوں بھائی، ڈائٹنگ شروع کر دی کیا؟ راہم نے حیرت سے اسے خالی پیٹ چائے پیتے دیکھا۔ اسے میٹنگ کی وجہ سے لنچ بھی نہیں کیا تھا۔ مناہل نے خاموشی سے انہیں چائے کی سرو کی اور باہر نکل گئی۔ یار تم میرا کام کر دے بس۔ فہد نے اسے یاد دہانی کرائی۔ ہاں، آ کر بات کروں گا۔ چائے حلق میں انڈیلتا کچھ بیزار سا ہو رہا تھا۔ پھر وہ کافی دیر تک باتوں میں لگے رہے۔ فہد 9 بجے کے قریب جانے کے لیے اٹھا تو وہ بھی کمرے میں چلا گیا۔ آج رات 4 بجے اس کی دبئی کی فلائٹ تھی۔ کیا ہوا؟ زیان کہاں ہے؟ سب ٹیبل پر موجود تھے۔ اس کی غیر موجودگی پہ تائی امی نے پوچھا۔ جی میں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ خود چلی آئی۔ ایک بار دعا کو بھیج چکی تھی مگر جواب نہ آیا تھا۔ روم میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے پشت سرہانے سے ٹکائے کام میں مصروف تھا۔ کھانا کھا لیں، دروازے پر ہی کھڑی بولی۔ نہیں کھا رہا ابھی۔ اسکرین پر نظریں جمائے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو کب کھائیں گے؟ اس نے کلاک کو دیکھتے ہوئے کہا جو 11 بجا رہے تھے۔ تم سے پوچھ کر کھاؤں گا اب، یا اس کے لیے بھی ایسا کرو الارم سیٹ کر دو، جب بجے میں ٹھونس لوں گا۔ رپورٹ ہونا۔ وہ ایک دم ہی پھٹ پڑا، جبکہ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ جانتی تھی یہ طنز کیوں کیا گیا ہے۔ پھر خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ کیا ہوا، نہیں آیا؟ سومیا بیگم نے اسے پوچھنا چاہا۔ بعد میں کھائیں گے کہہ رہے ہیں، سر جھکا کر کہتی پلیٹ میں چمچہ چلانے لگی۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے، الارم ہی تو سیٹ کرتی ہوں، اس میں اتنا برا منانے کی کیا ضرورت ہے۔ خود سے مخاطب ہوتی سب کے کھانے کے برتن سمیٹنے لگی۔ مناہل تم تو کھا لو بیٹا۔ ایسے ہی اٹھتے دیکھ کر سومیا بیگم بولی۔
شام میں سینڈوچ وغیرہ کھا لیے تھے تو اب اتنی بھوک نہیں ہے، انہیں مسکرا کر کہتی راہم کو پانی دینے لگی۔ یہ تم دونوں میاں بیوی ڈائٹ پر ہو کیا؟ اس نے لنچ بھی نہیں کیا تھا اور اس کی تو 4 بجے کی فلائٹ ہے، دبئی کی پیکنگ کر لی؟ اسے بتاتے ہوئے اٹھا تو اس نے حیرت سے راہم کو دیکھا۔ زیان نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ جی جا رہی ہوں بس، اس کے کہنے پر وہ سر ہلاتا اوپر چلا گیا، جبکہ وہ پریشانی سے لب کاٹنے لگی۔ جلدی جلدی سارا کام سمیٹ کر کمرے میں آئی تو وہ چہرے پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ سمجھ نہ آیا کیسے بات کریں۔ آپ کی فلائٹ ہے، پیکنگ کر دوں؟ کچھ جھجک کر پوچھا تو وہ ہنوز بازو رکھے لیٹا رہا۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سو رہے ہیں؟ تھوڑا قریب آئی۔ دماغ نہ خراب کرو میرا اور 3 بجے کا الارم سیٹ کر کے میرے برابر میں رکھ دو، کروٹ بدلتے ہوئے تپے ہوئے انداز میں بولا۔ اچھا کھانا تو کھا لیں، راہم بھائی نے بتایا آپ نے لنچ بھی نہیں کیا۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ یہ ڈرامہ کر کے کس پر احسان کری ہو؟ غصے سے کہتا اس کے قریب آیا۔ تائی امی پریشان ہو رہی تھی آپ کی وجہ سے، اس نے تھوک نکل کر کہا تو زیان تان پیستا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ لائے دیں، کیا پیک کرنا ہے؟ شرٹس نکالتا دیکھ کر پھر اس کے پاس آئی۔ نہیں شکریہ، ماما یہاں نہیں ہے، لہذا تمہیں بھی اس جھوٹی فرما برداری کی ضرورت نہیں۔ غصے سے شرٹس بیڈ پر پھینکتا دوبارہ الماری کی طرف مڑا۔ دیکھیں آپ خواہ مخواہ لڑائی کر رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ کے سارے کام بھی ٹائم پر کرتی ہوں۔ اسے ادھر سے ادھر ہوتے دیکھ کر ہلکی آواز میں بولی۔ ہاں کس طرح کرتی ہو جانتا ہوں، ہر چیز میرے منہ پر مار دیتی ہو، مجھے تو کسی اور چیز کی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی، روبوٹ ہوں نا میں۔ غصے سے کہہ کر اس کے قریب آیا جو الماری سے جا لگی۔ اچھا سوری کہا نا، لب کاٹتی ہلکے سے منمنائی۔ لگ تو نہیں رہا کہ شرمندہ ہو، غور سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھیں اتنا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے پیکنگ بھی نہیں کی، اور اگر کچھ بنوانا ہے تو بتا دیں میں بنا دوں گی۔ صلح جو انداز میں بولی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص بہت ضدی ہے۔ ٹھیک ہے پہلے پیکنگ کرواؤ۔ اس پر جھکنے لگا، وہ جلدی سے سائڈ سے نکلی اور بیگ نکال کر اس کا سامان رکھنے لگی۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ کتنے سوٹ رکھوں؟ اس نے مڑ کر پوچھا۔ 15 دن کا ٹور ہے، رکھ دو اسی حساب سے۔ اس کا دوپٹہ انگلی میں لپیٹتے بولا۔ چھوڑیں۔ اس نے دوپٹہ چھڑانا چاہا تو وہ چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھتا پورا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ گیا۔ اس نے دانت پیس کر اپنے چھچورے شوہر کو دیکھا جو شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ گال گلابی ہونے لگے تھے، رخ موڑ کر اپنا کام کرنے لگی۔ اس وقت بحث میں وقت برباد نہیں کر سکتی تھی۔ جلدی جلدی اس کی پیکنگ کی، مگر پھر بھی 1:30 بج گیا تھا۔ کھانا لا دو۔ وہ فائل میں گم تھا جب وہ بیگ سائڈ میں رکھ کر بولی۔ ہاں لے آؤ۔ فائل بند کر کے سر تکیے پر رکھ گیا۔ اسے تو چھوڑیں آپ، جھنجھلا کر اس نے نیچے دوپٹہ کھینچا جو بغیر کسی بس و پیش کے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اڑ کر باہر نکلی، اسے پچھلے 2-3 دن سے غصہ چڑھا ہوا تھا، جس طرح وہ اس کی نظروں سے دور ہونے لگی تھی۔ اسے تب چڑھنے لگی تھی جس کا اظہار وہ آج کر کیا تھا، مگر اس کی معصومیت پر پگھل بھی کیا تھا جو اس کی اونچی آواز پر ڈر جاتی تھی۔ اس وقت سر میں شدید درد ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا بس لمبی تان کر سو جائے۔ چلیں کھانا کھائیں۔ ٹیبل پہ ٹرے لا کر رکھی تو وہ بھی اٹھ کر آ گیا۔ ساتھ دو میرا آ کر، تم جانتی ہو میں اکیلے نہیں کھاتا۔ اسے الماری کی طرف زیادہ دیکھ کر نیا حکم دیا۔ میں کھا چکی ہوں، اس نے بغیر مڑے کہا، ورنہ بھوک تو بہت لگ رہی تھی۔ پھر بھی آؤ، اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو غصے سے اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گئی۔ اب کیا اپنے ہاتھ سے کھلاؤں؟ خود کو دیکھتا پا کر چڑ کر بولی۔ آئیڈیا برا نہیں ویسے، مسکرا کر کہتا کھانا کھانے لگا۔ کیا ہوا، کھا کیوں نہیں رہی؟ اس نے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ سپون نہیں ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ لو منہ کھولو۔ پلاؤ بھر کر اپنا سپون آگے کیا۔ نہیں کھالنے میں لے آتی ہوں۔ اس نے جھجک کر منع کرنا چاہا، مگر زیان نے اس کے منہ میں دے چکا تھا۔ پھر ایک چمچہ اپنے اور پھر ایک اس کے منہ میں دیتا رہا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس پیٹ بھر گیا میرا، نظر نیچی کر کے آہستہ سے بولی تو اس نے ٹرائفل کا باؤل اٹھا لیا۔ یہ کون کھائے گا؟ اس کی طرف چمچہ بڑھایا۔ نہیں آپ کھائیں، میں نہیں کھا سکتی۔ وہ اٹھنے لگی تو زیان نے واپس بٹھایا۔ ایک سپون تو لینا پڑے گا۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا اور ایک چمچہ لے کر اٹھ گئی۔ یہ پہلے چمچے میں مرچیں کہاں سے آ گئیں؟ باؤل واپس رکھتے ہوئے اسے چھڑا تو وہ تب کر اسے دیکھتی کمرے سمیٹنے لگی تھی۔ اس کے ریڈی ہونے تک اس کی چیزیں سیٹ کرتی رہی۔ اب اسے سخت نیند آ رہی تھی۔ میری ٹائی باندھو جلدی جلدی۔ ٹائی گلے میں لٹکاتے اپنے پیے کو ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں آتی باندھنی۔ اس نے جھٹ انکار کیا۔ کچھ آتا بھی ہے یا نہیں؟ اسے گھور کر موبائل بیڈ پر ڈالا اور مرر میں دیکھ کر ٹائی باندھنے لگا۔ وہ نیند بھری آنکھ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تمہیں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ جب میں آفس سے آیا تھا تب بھی تم سو رہی تھی۔ اس کی خمار آلود آنکھوں نے اپنا سیاہ آنکھیں کاٹتے ہوئے بولا۔ انسان ہوں میں اور رات کے 3 بجے سونے کا ہی وقت ہوتا ہے۔ اسے موبائل وغیرہ اٹھاتا دیکھ کر غصے سے بولی۔
مگر اب پوری رات جاگنے کی عادت ڈالو۔ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھک گیا۔ اس بار اس کے لمس میں شدت تھی جسے مناہل نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ خیال رکھنا اپنا، اور واپس آؤں تو صوفے پر سوتی نظر نہ آؤ۔ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اپنا لمس اس کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ خود بخود لبوں تک پہنچے تو اپنی کیفیت سے گھبراتی سرخ پڑتا چہرہ دیکھے تکیے میں چھپا گئی، جس میں بھی زیان حیدر کی خوشبو آ رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر تکیہ دیکھا تو جو زیان ہی کا تھا، اور پھر دوبارہ آنکھیں بند کرتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ موہت، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے مشہور ریسٹورانٹ میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ ہاں بولو۔ موبائل سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے کافی بے چین سا تھا۔ مناہل نے اس کے میسیجز سین کر کے اسے بلاک کر دیا تھا۔ اس طرح موبائل میں گھسے رہو گے تو کیسے کروں گی؟ روٹ کر بولی تو موہت نے بھی موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھا بولو اب۔ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پرپل ٹاپ اور جینس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ موہت، کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ دل پہ پتھر رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ ایک پل کے لیے سن ہو گیا، پھر فوراً نظریں چرا گیا۔ نہیں، کیوں؟ دل میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کر کے عام سے لہجے میں کہتا اپنی پلیٹ میں سوس ڈالنے لگا۔ تو پھر مجھے اگنور کیوں کرتے ہو؟ بہت کرب سے کہا تھا۔ موہت کو اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ وہ اسے کیوں دکھ دے رہا تھا؟ تم تو میری سب سے اچھی دوست ہو، تمہیں کیوں اگنور کروں گا؟ ہلکی سے اسمائل سے پاس کی۔ مجھے تمہاری دوست نہیں بننا۔ نظریں ٹیبل پر مرکوز کر کے عجیب سے لہجے میں بولی تو موہت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مجھے تمہارا ہمسفر بننا ہے موہت۔ آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی جبکہ وہ کنگ رہ گیا تھا۔ اسے اس کے اتنی واضح اظہار کی توقع نہیں تھی، جبکہ اس کی خاموشی پہ رامین کی آنکھوں سے لڑکیوں کی صورت آنسو گرنے لگے تھے۔ رامین، تم پلیز خود کو سنبھالو۔ اس کی حالت دیکھ کر فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے لمس میں امید سی تھی۔ رامین اسے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ میں ماما سے بات کروں گا، مجھے کچھ ٹائم دو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا جبکہ رامین کھل اٹھی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ شخص اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ مسکراتے ہوئے اسے تکتی چلی گئی جبکہ موہت کہیں اور گم ہو گیا تھا۔ تم میری نہ ہو سکی مگر ہمیشہ میرے سامنے تو رہو گی۔ تمہیں دیکھ کے میرے دل میں موجود تمہارے نام کا پھول زندہ تو رہے گا۔ تصور میں اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا رامین کو دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ گھر آئی تو ابدال اور عشاء آئے ہوئے تھے۔ زیان کو گئے 8 دن ہو چکے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابدال حیدر پیلس آ گیا تھا، ورنہ وہ زیان کی موجودگی میں اس کے ہاں آنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اوہو، آج تو بہت بڑے لوگ آئے ہیں، رمی نے ابدال کو دیکھ کر چھیڑا۔ تم بتاؤ کہاں غائب تھی؟ میزبانی کا ہنر نہیں آتا تمہیں؟ ابدال نے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ زیان کال کرتا ہے یہاں؟ عشاء نے مناہل کو ٹرالی لاتے دیکھا فائقہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، جب کیا تھا تبھی فون کیا تھا بس۔ مجھے تو کرتا رہتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ابدال کی نظریں اس پری پیکر پہ تھیں جو نظر جھکائے سب کو سرو کر رہی تھی۔ آپ بھی بیٹھے ہمارے ساتھ، اسے لوازمات رکھ کر جاتا دیکھ کر ابدال نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پہ عشاء نے ناگواری سے بھائی کو دیکھا۔ وہ ایک لمحے سے بھی اسے اپنے سامنے رکھنے کے قائل نہ تھی۔ مناہل بغیر جواب دیے وہاں سے نکلنے لی اپنے روم میں چلی آئی۔ زیان نے جانے کے بعد ایک بار پھر فون نہیں کیا تھا، اسے پرواہ بھی نہ تھی، مگر ابھی عشاء کی بات سن کر غصہ ضرور آیا تھا اسے۔ مجھے کیا، محبوبہ ہے ان کی، دن رات اس کے ساتھ لگے رہے۔ غصے سے بڑبڑاتی موبائل چیک کرنے لگی جب ہی کمرے میں عشاء چلی آئی۔ مجھے کیا، مگر اسے زیان کے بیڈ پر استحقاق سے لیٹا دیکھ کر جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ کہاں شیئر کر سکتی تھی زیان کو کسی اور کے ساتھ، جبکہ اسے دیکھ کر مناہل نے اپنی ناگواری کو چھپاتے اٹھ بیٹھی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا تو عشاء کو لگا کہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ مجھے کم از کم تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر جاؤ یہاں سے، ناگواری سے کہتے اپنے سابقہ انداز میں لیٹ کر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے مجھے یہاں سے نکالنے کی؟ زیان نے مجبوری میں تمہیں اپنا نام دیا ہے، تم سمجھ رہی ہو اس کی ہر چیز پر تمہاری حکومت ہے؟ تنتناتی ہوئی قریب آئی اور تمسکرانہ انداز میں کہتے مناہل کو دیکھنے لگی۔ مجھے ایسا کوئی شوق لاحق نہیں، جو چیز میری ہے اس پر حق جتانے کی مجھے کیا ضرورت؟ بے تاثر انداز میں کہا گیا، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ دھکا دے کر اسے دفع کر دے۔ یاد رکھنا کچھ نہیں ہے تمہارا، اس کے دل میں ہوں اور اس کے کمرے میں بھی میں ہی ہوں گی۔ تم جیسی کریکٹر لیس لڑکی بیوی نہیں، اس کے لیے صرف ایک مجبوری ہے، طنزیہ انداز میں بولی جبکہ اس کی گھٹیا بات پر مناہل کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں گئی تم اور تمہارا زیان حیدر، جو چاہے کرتی پھرو، مجھے نہ کل پرواہ تھی اور نہ آج ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی، نہ ہی مجھے اپنے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ تم جیسے گھٹیا لوگوں سے چاہیے، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
You will have to pay مناہل حیدر، میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ نفرت سے اسے دیکھتی تن پن کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ بابا یہ آپ نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ کیا ساری زندگی میں گناہ ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جاؤں گی؟ غصے سے کٹی تھی اپنی بے بسی پر۔ اس کا موبائل کب سے بج رہا تھا، سر اٹھا کر دیکھا تو زیان کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے نفرت سے اس کا نام کو دیکھا اور موبائل پاور آف کر۔ بیٹا تم سے بات ہو رہی ہے زیان کی؟ وہ ابرار صاحب کے کمرے میں بیٹھی ان کی دوائیاں چیک کر رہی تھی۔ جب انہوں نے پوچھا وہ نظریں چراتی محض سر ہلا گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف، انہوں نے پریشانی سے کہا تو اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ خوش ہو؟ ان کے سوال پر ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا گئی۔ خوش رہو ہمیشہ، ایک دو دن میں آ جائے گا۔ اس کے سب تھپکتے پیار سے بولے۔ آپ ہی زیان بھائی کی کال ہے۔ دعا اپنے موبائل لے کر ان کے پاس آئی کیونکہ وہ ان دونوں زیادہ تر اپنا موبائل آف رکھتی تھی یا اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ اس نے گھبرا کر بابا کو دیکھا۔ جاؤ بیٹا بات کر لو، انہوں نے پیار سے کہا تو وہ لب کاٹتے جھجکتے ہوئے دعا سے موبائل لے کر دعا اور اپنے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ ہیلو بے تاثر لہجے میں کہتی اسے سلگا گئی تھی۔ فون کیوں آف ہے تمہارا اور میری کالز کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی یہاں؟ انتہائی سخت لہجے میں استفسار کیا تو اس نے اپنے اندر ایک لاوا پکتا محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا نہیں، فون شاید چارج پر ہوگا، آپ بتائیں کیوں فون کیا؟ بہت ضبط سے بولی۔ مرضی میری، جب چاہے فون کروں، اور اب میری کال اگنور کی تو تم سے آ کر پوچھ لوں گا۔ اسے وارن کرتے ہوئے بولا تو وہ جو کب سے ضبط کیے کھڑی تھی یکدم ہی بھڑا اٹھی۔ غلام نہیں ہوں آپ کی جو آپ سب کے حکم پر ناچتی پھروں۔ نہیں کرنی مجھے آپ سے بات، سمجھ آئی؟ آپ کے غصے سے چیخی تو زیان نے کان سے ہٹا کر فون کو گھورا۔ تمہارے اسکرو تو میں آ کر ٹائٹ کرتا ہوں، ڈوز ملے گی تو بہت دن ہو گئے ہیں، اتنا منہ چل رہا ہے، کرتا ہوں آ کر بند۔ دانت پیستا ہوا بولا۔ مناہل نے سرخ پڑتے چہرے کو گھبرا کر کال کاٹ دی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص سے اپنا پکا دشمن لگنے لگا تھا۔ عشاء سے اپنے لیے تلخ باتیں سننے سے پہلے اس کا دل جو امیدوں کے مینار بنانے لگا تھا وہ دھڑم سے گرا تھا۔ اب اسے کوئی خوش فہمی لاحق نہ تھی اپنے مستقبل کے بارے میں، اور نہ ہی زیان حیدر سے کوئی اچھی توقع تھی۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ رامین کمرے میں آئی تو وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ہاں بولو، کہیں جا رہی ہیں؟ بھابھی کی طرف چکر لگا رہی ہوں، بہت دن ہو گئے ہیں، تم بولو کیا بات ہے؟ آپ کو یاد ہے میں نے اپنی یونیورسٹی ٹیچر ان کے بیٹے سے آپ کو ملوایا تھا؟ رامین نے انہیں یاد دلانا چاہا۔ ہاں موہت نا، بڑا پیارا بچہ تھا۔ ماں بھی کافی سوبر تھی، انہوں نے یاد کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ ماما ایکچولی، اس نے ایک نظر ان کو چہرہ دیکھا جو اسے تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ موہت نا رشتہ لانا چاہتا ہے، تمہارا رابطہ ہے اس سے؟ انہوں نے کڑی نظر سے اسے گزرا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ رشتہ لانا چاہتا ہے، اپنا آپ بس انہیں بلائیں۔ اسے جھنجھلا کر کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ لڑکا تو مجھے بھی پسند ہے، لیکن پہلے زیان کو تو آنے دو اور تمہارے بابا ہی فیصلہ کریں گے۔ ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے بولی تو رامین جھنجھلا کر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی، آپ بابا سے بات کریں، بھائی بھی آنے والے ہیں، ان دونوں کو آپ نے کنوینس کرنا ہے بس، ضدی لہجے میں بولی تو فائقہ بیگم نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اتنی بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، زیان آ جائے پھر ہی کوئی بات ہوگی، اسے کہتی باہر نکل گئی جبکہ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ موہت سے دوری کا ایسا خوف دل میں بیٹھا تھا جو کسی بھی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا اسے۔ رات 9 بجے کی فلائٹ سے گھر واپس آیا تو فائقہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ اس کی شروع سے عادت تھی جب بھی کہیں سے لوٹتا تو ماں سے سب سے پہلے ملتا، ان سے مل کر نظریں دوڑاتا اپنے کمرے میں آیا۔ وہ اب تک نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی وارننگ کے باوجود مناہل نے نہ اپنا موبائل آن کیا تھا اور نہ ہی دوبارہ بات کی تھی۔ اسے اس پر ٹھیک ٹھاک غصہ چڑھا ہوا تھا۔ واش روم سے فریش ہو کر نکلا تو عجیب سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ وہ اب بھی کمرے میں نہ آئی تھی، غصے سے اسے پکارنے لگا۔ مناہل، مناہل، اس کی گرجدار آواز پر فائقہ بیگم نے پریشانی سے اس کے کمرے کی جانب دیکھا۔ یہ زیان کیوں چیخ رہا ہے؟ ذرا دیکھو، وہ مہارانی تو ہے نہیں۔ موبائل میں مگن رامین سے بولی تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رہنے دو آپ ہی، میں دیکھتی ہوں۔ فاطمہ بیگم خود ہی اوپر اس کے کمرے میں آئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس کی غسیلی آواز پر فکر مندی سے پوچھا۔ آنی، مناہل کہاں ہے؟ انہیں دیکھ کر خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے حیرت سے دیکھا تو وہ نفیس میں سر ہلا گیا۔ یعنی وہ تمہیں بغیر بتائے اپنے ماموں کے گھر چلی گئی؟ آ جائے ذرا بتاتی ہوں اسے، انتہائی غصے سے اسے کہا۔ زیان کو لمحہ لگا تھا معاملہ سمجھنے میں۔ اوہ ہاں، اس نے کل بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ زیان نے فوراً بات سنبھالی۔ وہ ان لوگوں کو اپنے پرسنل میٹر میں انوالو کرنے کا قائل نہ تھا، خود اسے ہینڈل کرنا اچھی طرح سے جانتا تھا۔ چلو اچھا، اب کال کر کے بلا لو، کل سے گئی ہوئی ہے یہ کام چور لڑکی۔ برا سا منہ بنا کر بولی تو محض سر ہلا کے رہ گیا۔
تم بھی کھانا کھا لو، آ کر تھک گئے ہوگے، اسے محبت سے کہتی باہر نکل گئی۔ تمہیں بتاتا ہوں، انتہائی غصے کے عالم میں اسے کال ملائی جسے تھوڑی دیر بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ ریڈی رہو، 10 منٹ کے اندر اندر میں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے ہیلو کہنے سے پہلے اس نے اپنی سرد آواز میں کہتا اس کے چھکے چھڑا کیا تھا۔ ہیلو ہیلو، میری بات تو سنیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر لائن ڈراپ ہو چکی تھی۔ فون کان سے ہٹا کر پریشانی کے عالم میں دیکھنے لگی۔ اس کی آواز سے مناہل کو اس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جانتی تھی اسے بغیر بتائے آ کر اس کے غصے کو دعوت دے چکی ہے۔ یا اللہ کیا کروں اب، ٹینشن سے ناخن چبانے لگی۔ ماہی، میں پیزا آرڈر کر رہی ہوں، میسج ٹائپ کرتی طبع کمرے میں آئی تو وہ حواس باختہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں یار، زیان لینے آ رہے ہیں۔ اجرت میں اٹھی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اوہو، بیوی کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے؟ طبع نے آنکھیں مٹکا کر اسے چھیڑا تو وہ بس دانت پیس کے رہ گئی۔ اچھا سا تیار ہو، پھر اتنے دن بعد اپنی دلہن کو دیکھیں گے۔ مائنی کسی سے بولی تو اس نے گھور کر سے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ لگتا ہے مامی سے تمہاری شادی کی بات کرنی پڑے گی۔ اس کی کمر پر ہاتھ مار کر چینج کرنے چلے گی، جبکہ طبع کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ نیوی بلو لانگ شرٹ اور چوڑی دار پاجامے پہ ہم رنگ شیفون کا دوپٹہ اوڑھے اپنے دمکتے روپ میں کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو آج تو گئے زیان بھائی۔ اسے آنکھ مار کر پھر چھڑا تو اس نے پونی ٹیل میں بینڈ لگا کر برش سے اسے مارا۔ دفع ہو جاؤ، زندگی حرام کری ہوئی ہے گھر میں ان چڑیلوں نے، اور یہاں تم نے۔ اس نے غصے سے کہا تو وہ خود کھلا کر ہنس پڑی۔ اسی اسکرین پر زیان حیدر کا نیچے آؤ کا میسج جمگایا، مطلب وہ اوپر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اور اوپر ٹینشن ہونے لگی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ خود کو اللہ کے سپرد کرتی اپنا بیگ اٹھا کر سب کو خدا حافظ کہتی لفٹ سے نیچے آ گئی۔ وہ پارکنگ میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مناہل کو دور ہی سے اس کے چہرے کے سخت تاثرات نظر آنے لگے تھے۔ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی تو اس نے بغیر اس کی جانب دیکھے کار سٹارٹ کر دی۔ پورا راستہ کن اکھیوں سے دیکھتی رہی مگر اس کی ساری توجہ ڈرائیونگ پہ تھی۔ بلیک جینز بلو ٹی شرٹ پہنے ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بھی خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ گھر پہنچ کر گاڑی پورچ میں رکی اور پوری قوت کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتا اندر کی سائڈ بڑھ گیا، جبکہ دوسری طرف سے اترتی مناہل کام کے رہ گئی تھی۔ خود کو سنبھالتی لاؤنج میں آئی تو فائقہ بیگم تبھی بیٹھی تھی۔ اس نے رک کر سلام کیا۔ اگر آنا ہی تھا تو ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی، وہ بھی تھک کر آیا تھا، اسے بلا لیا۔ نوکر ہے وہ تمہارا؟ ناگواری سے بولی تو اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ لیکن تائی امی، میں نے انہیں نہیں بلایا، اسے صفائی دینی چاہیے۔ ہاں، اس کا تو دماغ خراب ہے جو بغیر کچھ کھائے پیے تمہیں لینے پہنچ گیا۔ اپنی حرکتیں سدھارو، سمجھ آئی، اسے کہتے جانے لگے۔ اور ہاں، کھانا دے دینا میرے بچے کو، اپنی ذمہ داریاں نبھانا سیکھو۔ شوہر کا کوئی خیال نہیں، سیر سپاٹوں پر چلی جاتی ہو۔ اسے گھورتی کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچی اور بیگ رکھ کر کچن میں آ گئی۔ جلدی جلدی اس کے لیے کھانا گرم کیا اور فریج سے لوکی کا حلوہ نکال کر اوون میں رکھ دیا جو اس نے کل ہی بنایا تھا۔ کھانا کھا لیں، دور ہی سے بولی۔ اپنی شکل لے کر گم ہو جاؤ ابھی، ورنہ غصے میں کچھ کر بیٹھوں گا، پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ سچ لیتے میں کہتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ لب کاٹتی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ بیڈ پر آؤ۔ وہیں لیٹے لیٹے نیا آرڈر دیا گیا مگر وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ زیان نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا جو اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس تک آیا اور اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ وہ یکدم ہی حیران پیشان ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ مزاحمت کرتی وہ بیڈ پر لا کر پٹک چکا تھا۔ سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر گھر سے باہر قدم نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، آئی سمجھ؟ سختی سے اسے تھوڑی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ غلام ہوں کیا خرید کے لائے ہیں جو آپ کے اشاروں پہ چلوں گی؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بیوی ہو میری تم، آج کے بعد کہیں جا کر نہ دکھاؤ ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، دہاڑتا ہوا بولا کیونکہ اس کے تیور دیکھ کر دماغ مزید گھوم گیا تھا۔ کیا مطلب کہیں گئی؟ کہاں گئی تھی میں؟ اپنے ماموں کے گھر بھی جانے پر پابندی ہے؟ اوہ، اب سمجھ آئی، آپ کو تو شک ہے کہ میں کہیں اور نکل جاتی ہوں۔ اس شوق سے نکل کر استہزائیہ انداز میں بولی۔ زیان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں بھی کہوں اتنی انکوائری کی کیا وجہ ہے؟ زیان حیدر گھر کی عزت بچانے کے لیے مجھ جیسی کو جب گلے کے توق بنا سکتے ہیں تو مجھے میرے بوائے فرینڈ سے ملنے سے کیوں نہیں روکیں گے؟ اپنی ذات کی دھجیاں اڑاتی استہزائیہ بولی تو زیان کو لگا کسی نے کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر اڑا دیا ہے۔ مناہل، زیان حیدر کا ہاتھ اٹھا اور کمرے میں زوردار تھپڑ کی آواز گونج اٹھی۔ وہ جھٹکے سے بیڈ پر گر رہی تھی، چہرے پر ہاتھ رکھے سن گری رہ گئی تھی۔ صرف گال ہی نہیں بلکہ پورا وجود ہی سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے اس شخص سے انتہائی رد عمل کی توقع نہ تھی۔ آنسو خود بخود گال پر پھسلتے چلے گئے۔
منع کیا تھا نا پہلے بھی، یہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اس نے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ خود اس کی باتوں پر اب تک سکتے میں تھا۔ اپنے رد عمل پر اسے کوئی افسوس نہ تھا، وہ بس خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ من اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے گال پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر انتہائی غصے کے عالم میں اسے دھکا دیا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، شدید نفرت۔ آپ کی وجہ سے تماشا بن گئی ہے میری زندگی۔ آپ کے اس احسان نے مجھے سانس لینا مشکل کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے مجھ جیسے کریکٹر لیس سے شادی کی۔ بولیں کیوں کی؟ وہ چیخ اٹھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کیوں کس پر احسان کرنے لگا؟ ناگواری سے اسے دیکھتا قریب آیا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے جانے لگی۔ ایک قدم بھی باہر نکالو گی تو تم اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تو اسے جھٹکے سے چڑھایا۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ شادی جس طرح آپ کے لیے مجبوری ہے، اسی طرح میرے لیے بھی عذاب ہے۔ میں سمجھوتے کی قائل نہیں ہوں۔ آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو ابھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑتی کڑے دل سے بولی۔ زیان کی آنکھوں میں یکدم ہی خون اتر آیا تھا۔ جھٹکے سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ اچھا پیچھا چھڑانا چاہتی ہو مجھ سے؟ اب چھڑا کر دکھاؤ۔ جنونی لہجے میں بولا تو وہ حواس باختہ سے اسے دیکھنے لگی اور اچانک اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ پرندے کی طرح اس کی باہوں میں پھڑپڑانے لگی۔ پلیز آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے خود کو بیڈ پر پٹخا دے کے بے بسی سے بولی۔ میں ایسا ہی کروں گا کیونکہ تم آسان زبان میں سمجھنے والی نہیں ہو۔ سرج لہجے میں کہتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہتھیلیوں کے بل کھینچتی پیچھے ہونے لگی۔ زیان نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا اور اس کا پیر پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ مجھے وقت دیں گے۔ اس بکواس کے لیے ٹائم دیا تھا کہ مجھ سے آزادی مانگنے لگو۔ سختی سے اس کا جبڑا پکڑا کر بولا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ I am really sorry. پلیز۔ ہچکیوں سے روتی منتیں کرنے لگی۔ زیان نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے بے بس سی لگ رہی تھی۔ مناہل زیان حیدر، اٹس the last warning۔ ایک لفظ چبا کر وارن کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اس وقت اپنے غصے اور جذبات کو قابو کرنے کے لیے اسے دور جانا ضروری تھا۔ وہ سسکتی ہوئی خود کو بیڈ تک گھسیٹ لائی۔ کھانا ٹیبل پر ویسے ہی پڑا تھا۔ اپنی کلائیوں کو دیکھا جو سرخ ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر شدت سے رونا آنے لگا۔ آنسو رگڑتی اٹھ کر واش روم چلی گئی، منہ دھو کر واپس آئی اور وہیں بیڈ پر لیٹ گئی، کیونکہ دوبارہ صوفے پر لیٹنے کی غلطی کرنا نہیں جانتی تھی۔ آؤ بیٹا، مجھے بات کرنی ہے۔ زیان ان کے کمرے میں آیا جب مرتضیٰ صاحب وہیں موجود تھے۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ رامین کا رشتہ آیا ہے، وہ سنڈے کو آنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے مرتضیٰ صاحب کو حیرت سے دیکھا۔ کون لوگ ہیں؟ پہلے مجھے انکوائری تو کروانے دیں۔ فائقہ بیگم نے بے چینی سے بیٹے کو دیکھا۔ ارے رامین کی یونی کی پروفیسر ہیں، مل چکی ہوں پہلے بھی ان سے۔ اسے مطمئن کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، آپ رامین سے پوچھ لیے گا، اگر لوگ ٹھیک لگے تو میں اپنے طور پر معلومات کروا لوں گا۔ ان کی بات سے متفق ہوا تو مرتضیٰ صاحب بھی سر ہلا گئے۔ تم شاید ملے ہو، فائزہ اور اس کے بیٹے موہت سے شادی میں آئے تھے۔ انہوں نے اسے یاد دلانا چاہا۔ ہاں یاد تو ہے، مل لیں گے، وہ کہتا اٹھ کے کھڑا ہوا۔ بابا میں سائٹ کا کام چیک کر کے آیا ہوں، آپ اور چاچو بھی وزٹ کر لیجیے گا ایک بار۔ انہیں یاد دہانی کراتا روم سے باہر نکل گیا جب یہ فہد کی کال آئی تھی۔ اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یار کیوں مطالعہ ہو رہے ہے؟ کرتا ہوں بات۔ ہاں کرا دوں گا بھائی، تیری شادی ٹینشن نہ لے۔ اس سے بات کرتا کمرے میں آیا تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً بیڈ سے دوپٹہ اٹھا لیا۔ ان دونوں کے درمیان اس لڑائی کے بعد سے گفتگو بالکل بند تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میری مان تو چھوڑ شادی کو، خواہ مخواہ اچھا بھلا انسان پاگل ہونے لگتا ہے۔ بیوی کے منہ دیکھ کر نظریں ٹیڑھی کر کے اسے دیکھنے لگا جو اسے نظر انداز کیے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ ہاں یار بس کیا کرو، مجبوری ہے، موڈز کے مطابق چلنا پڑتا ہے، ورنہ اپنی خیر نہیں۔ ٹھنڈی آہ بھر کے مظلومیت تاریکی تو وہ دانت پیستی لائٹس آف کر کے اپنی جگہ آ کے لیٹ گئی۔ چل ٹھیک ہے، پھر بعد میں بات ہوتی ہے۔ فون رکھ کر اسے دیکھا جو اس کی طرف کروٹ لیے بالکل کنارے پر لیٹی ہوئی تھی۔ بات سنو۔ سائڈ لیمپ آن کر کے اسے اٹھانا چاہا۔ دونوں ایک دوسرے سے پیٹ کے کیے لیٹے ہوئے تھے۔ اس کی آواز پر وہ نہ ہلی تو زیان نے اس کے بالوں سے کیچر کھینچا۔ آؤچ کہتی اٹھ کر بیٹھے بال کسی آبشار کی طرح کھلے تھے۔ اس کی نظریں اس کے بالوں میں الجھیں۔ کیا ہے؟ جھنجھلا کر کہتی کیچر لینے لگی جسے اس نے دور کیا تھا۔ فہد تمہاری کزن کا دیوانہ ہو گیا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے اس سے۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر مقصد کی بات کی۔ مناہل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا فارسی سمجھ آتی ہے؟ تو بات سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بات کرو
कल ही जाकर अपने मामू से चिढ़ कर उसे देखा। मुझे क्या पड़ी है आपके दोस्त की सफीर बनने की, तौबा क्यों करेगी भला आपके दोस्त से शादी। नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोली, जबकि उसे फहाद तौबा के लिए पसंद आया था। क्यों, सींग है इसके सर पर। इसे घूर कर कहा तो मिनाहिल ने लब का कोना दबाकर मुस्कुराहट रोकी और इसके सर की तरफ देखा। मुझे क्या पता, बेनियाजी से कहती बाल लपेटने लगी। ज़िया ने इसे घूरा, नजरें इसके दिलकुश वजूद में अटक रही थी। और वैसे भी तौबा की मर्जी से ही भेज रहा है तुम्हें इसके घर। ज़िया ने बहुत आराम से इसके सर पर बम फोड़ा था। क्या? इसने चीख कर इसकी तरफ देखा। बाल एक तरफ बिखर चुके थे। उसने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके शौक चेहरे को देखा था। अब कल जाकर बात कर लेना और जवाब हाँ ही में होना चाहिए। इसे वान करता लेट गया, जबकि मिनाहिल को तौबा घुर्नी पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था जो इसने इतनी बड़ी बात से छुपाई। बाद में घोषणा, इस बेचारी को लाइट बंद कर दो अभी। इसकी बात पर मिनाहिल ने हैरत से इसे देखा, फिर घूरने लगी। कैचर तो दे मेरा। इसका कैचर अभी इसके हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसे इसके ऊपर से हाथ उठाकर उठाने लगी, मगर ज़िया ने उसे कमर से पकड़कर खुद पर झुका दिया। सारे बाल इसके चेहरे पर आ गए। खुद हरकतें करती हो और जब मैं कुछ कर दूं तो भड़क उठती हो। अपने चेहरे से उसके बाल हटाते गाल पर उंगलियां फेरने लगा। मिनाहिल इस नई अफ्ताब पर अच्छी तरह मुखलाई थी। क्या किया मैंने? दिल के बेकाबू होती धड़कनों को संभालती खुद पर से इसका हाथ उठाने लगी। नहीं जानती क्या किया, झटका देकर मखमूर लहजे में कहता और करीब आकर मिनाहिल ने सुख पड़ते हुए उसकी सियाह आंखों में देखा, जहाँ कोई और ही जहाँ आबाद था। प्लीज। हलक से खुटी खुटी आवाज निकली तो ज़िया ने खुद से अलग करता उठकर बालकनी में चला गया, जबकि वो फौरन करवट बदलकर अपनी धड़कनें वाज़ह सुन सकती थी। समझ नहीं आया कि दिल की किस धुन में धड़क रहा है। दिल पर हाथ रखती सख्ती से आंखें बंद कर दी। घर में आज आमीन के रिश्ते वाले आ रहे थे। वो सुबह से किचन में लगी हुई थी। हिना की तबीयत खराब थी, इससे सब वही देख रही थी। संडे था, सभी देर से उठे थे और रिदा कल मामू के घर से हो आई थी। दोनों ने मिलकर तौबा की खूब खिंचाई की थी। वो बस माफिया ही मांगती रह गई थी। मामू और अली को कोई इतराज न था, क्योंकि राहिम ने फहद की तरफ से बिल्कुल मुतमईन कर दिया था। अगले हफ्ते तौबा के दिन की तारीख थी और उसे ज़ियान से 1-2 दिन पहले वहां जाने की इजाजत भी देनी थी, मगर ये महला सबसे मुश्किल था, क्योंकि उसे देखकर अब दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगता था। एक झुझक सी आ गई थी। इसे खुद पर अपने आप से नजरें चुराती फिर रही थी। वो नहीं चाहती थी जो इसका दिल सोचने लगा है वो इसे समझे। सारा काम निपटाकर कमरे में आई हुलिया बिल्कुल अबतर हो चुका था। येलो हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी की कॉटन की ऊंची कमीज और सीधे पजामे के साथ हमरक शिफॉन का दुपट्टा निकाला और वॉशरूम में घुसी। वॉशरूम से निकली तो ईशा और ज़ियान किसी बात पर हंस रहे थे। वो उन्हें नजरअंदाज किए ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बालों में ब्रश करने लगी। इसका कमरे में आना उसे सख्त नागवार लगता था। तुम चल रहे हो या नहीं? इससे नाज से ज़ियान से पूछा। ज़ियान ने एक नजर भीगी भीगी मनाहिल पे डाली। हाँ, जब तुम कहो। मुस्कुराकर उसे देखना। मनाहिल जल्द अज यहाँ से निकलना चाहती थी। ठीक है, कल चलेंगे, फिर डिनर भी करेंगे। इतने दिन हो गए हैं हमने साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मिनाहल पर मुस्कुराना निगाह डालकर इसे रूठे हुए अंदाज में बोली। वो भी इन दोनों का नजर अंदाज करके कोशिश कर रही थी, मगर वो अलग बात थी कि ये महज कोशिश ही थी, क्योंकि इस वक्त इसे इन दोनों पर नहायत गुस्सा आ रहा था। चलो, अब नीचे लोग आ चुके हैं। इसका हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगी। मिनाहिल ने भी ये मंजर देखा और नागवार नजर इन दोनों पर डाली। ज़ियान भी इसकी आंखों में नागवारी देख चुका था और फिर दोनों बाहर निकल गए। तुम चलो, मैं मोबाइल चार्ज पर लगा कर आता हूँ। इसे सीढ़ियों पर छोड़कर वापस कमरे में आया तो वो अलमारी में न जाने क्या ढूंढ रही थी। काफी झंझलाई हुई लगी अलमारी बंद करके मुड़ी तो वो करीबी लबों पर मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। हटे यहाँ से। झुंझलाकर उसे देखा। क्यों? मर्जी मेरी। गहरी नजरों से उसे उसके धले हुए चेहरे को देखने लगा। तो खड़े नहीं, लेकिन मुझे तो जाने दें। इसका हाथ हटाना चाहा। मतलब मैं अकेला यहाँ से खुद से बातें करूं? दांत पीस कर उसकी लट खींची। आउच। क्यों? वो आपकी इशू कहाँ मर गई? इसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा, जबकि वो खपत का शिकार हुई थी। हटे यहाँ से। उसे धक्का देकर जाने लगी तो ज़िया ने उसे आनी जानिब खींचा। गीले बालों का जोड़ा खुल चुका था। इस हालत में नीचे जाने की जरूरत नहीं। मेरा तो ईमान खराब करी हो, किसी दूसरे की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसके बालों से अड़ती भीनी भीनी खुशबू अपने अंदर उतारकर उसकी सुराहीदार गर्दन पर झुका था। वो बंद होती दिल की धड़कन और उसके पुरतपिश लम्ब से यकदम घबरा गई थी। इसके नाजुक रापे को खुद से अलग करके एक इस्तहकाक निगाह डालता बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हवास को काबू करके खुद को ड्रेसिंग मिरर में देखा तो शर्म से पानी हो गई थी, क्योंकि गीले बालों की वजह से कपड़े आधे से ज्यादा भीग चुके थे।
شرم سے سرخ پڑتی الماری سے دوسرا سوٹ نکالنے لگی، لیکن اب اس کا نیچے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ رامین کی بات پکی ہو گئی تھی، زیان کو بھی لڑکا بہت پسند آیا تھا، وہ لوگ اگلے ہفتے باقاعدہ رسم کے لیے آ رہے تھے۔ اسے بس اتنی ہی معلومات تھی، اسے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ کسی اور کب سے شادی کر رہی ہے، مگر ایک بات کا اطمینان ضرور ہوا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ نہ جانے کیوں رامین نے ہمیشہ اسے اپنی مخالف ہی سمجھا تھا۔ آج توبہ کے دن کی تاریخ تھی اور راہم ردا ہنا اور سومیا بیگم کے ساتھ پہنچ چکا تھا، جبکہ وہ دونوں بہنیں کل ہی سے یہاں موجود تھیں۔ آج اس نے پرپل کلر کی پیروں تک آتی فراک پہنی تھی، بالوں کا میسی بن بنایا ہوا تھا، نظریں ہر تھوڑی دیر بعد انٹرس پر اٹھ رہی تھی جس کی نہ چاہتے ہوئے بھی منتظر تھی۔ وہ اب تک نہ آیا تھا، اسے خود پر غصہ آنے لگا، وہ بھلا کیوں انتظار کر رہی ہے؟ جھنجھلا کر علی کو بلانے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا بات ہے، باہر اتنے اہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور تم یہاں کھڑے اب تک کپڑے سلیکٹ کر رہے ہو؟ کمرے میں آتے مناہل نے اسے چھیڑا، مگر وہ ہنوز اس طرح کپڑے ادھر ادھر کرتا رہا۔ علی کیا بات ہے؟ مناہل نے اسے کہا۔ کچھ نہیں یار، اس نے ٹالنا چاہا۔ کیا کچھ نہیں؟ تم نے مجھے چچی جان سے بات کرنے کے لیے کیوں روکا تھا؟ میں اپنے ماں باپ کا سر جھکتا نہیں دیکھ سکتا مناہل، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں جھکے گا ان کا سر، بتاؤ؟ میں اپنی فیملی، اپنی عزت، اپنے وقار کا تماشا نہیں چاہتا۔ تم جانتی ہو وہ ایک ملینئر کی بیٹی ہے اور میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہنے والا شخص، اسے خود سے باندھ کر اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، اسے تو کوئی بھی شاندار شخص مل جائے گا، وہ میرے ساتھ کیوں قسمت پھوڑے گی بھلا؟ خود پر استہزائیہ انداز میں تلخ حقیقت اسے بتائی، لیکن مناہل کی بات سے متفق نہ تھی۔ لیکن تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ سب چیزیں تو سیکنڈری ہیں علی، اور ماشاءاللہ تم ویل سیٹلڈ ہو۔ اس نے قائل کرنا چاہا۔ نہیں مناہل، مجھے محبت مجھے ہے، اسے تھوڑی جو آ کر کمپرومائز کر لے گی، اس نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گیا، مگر باہر کھڑی ہنسی کو دیکھ کر ساکت کھڑا رہ گیا، جو کچھ بھی کہے بغیر نم آنکھ کے لیے وہاں سے نکلتے چلی گئی تھی۔ مناہل بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ ردا، اس کے منہ سے بس اتنا سا نکل رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ علی بات تو کر لیتے ایک بار اسے، غصے سے کہتی ردا کے پیچھے گئی تھی، جبکہ علی پریشان سا کھڑا رہ گیا تھا۔ فہد کی فیملی آ چکی تھی، ردا کافی چپ چپ تھی، مناہل نے گھر جا کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ علی نے ردا اسے بات کرنے کی کوشش کی مگر موقع نہ ملا، سارا وقت خاموشی سے ہنا کے ساتھ بیٹھی رسم ہوتے دیکھتی رہی۔ پنک کامدار فراک میں طبع بہت پیاری لگ رہی تھی، وہ لوگ ہنسی مذاق میں لگے رہے، کھانے کے بعد 2 بجے کے قریب وہاں سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تھے، جبکہ جان اسی وقت گھر آیا تھا۔ کیا یار فہد کو اتنا غصہ تھا تجھ پر؟ راہم اسے دیکھتے ہی شروع ہو گیا۔ بس یار زیادتی کے کیس میں الجھا ہوا تھا، پھر مامی اور عشا مل گئی، اسے اندر آتے تفصیل بتائی۔ مناہل ردا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ردا وہ چینج کرنے جا رہی تھی جب اس نے پکارا، ماہی اگر تمہیں اس شخص کے بارے میں بات کرنی ہے تو سوری میں بالکل نہیں سنوں گی۔ غصے سے بیڈ پر کپڑے پھینک کر جوتی اتارنے لگی۔ نہیں مجھے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، ادھر آؤ تم۔ اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ جس کی وجہ سے ناراض ہو یہ تو بتا دو، پسند کرتی ہو اسے؟ یہ باتیں فضول ہیں، تم اس شخص کے خیالات جان چکی ہو۔ اسے ہاتھ چھڑوا کر آنکھ کنارہ صاف کرتی بولی، جھوٹ، کیسی محبت، مجھے پیسے پر مرنے والی لڑکی سمجھتا ہے وہ شخص؟ کیا ایسی ہوں میں ماہی؟ روتے ہوئے اسے دیکھا تو مناہل نے اسے گلے لگا لیا۔ پاگل ہے وہ، خود کو تڑپا رہا ہے، ساتھ میں تمہیں بھی رلا دیا۔ آ جائے گی اسے عقل کچھ دن ٹھکانے میں، کیونکہ میری بھابھی تو تم ہی بنو گی، دیکھ لینا۔ اس نے شرارت سے کہا تو اسے گھورنے لگی۔ رہنے دو، تمہارے بھائی کو دیکھ چکی ہوں میں آج، ردا نے ناک رگڑتے ہوئے غصے سے کہا تو مناہل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شادی تو انہوں نے تم ہی سے کرنی ہے، کیونکہ تمہاری اداس شکل پر اتنا سا منہ نکل آیا تھا خود کا۔ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، خود اس نے بھی 1-2 بار اس کی شکل دیکھی تھی جو حد سے زیادہ سیریس لگا تھا۔ میرا دماغ خراب نہ کرو جھوٹی باتیں کر کے۔ ردا گھبرا کر اٹھی تو واش روم میں گھس گئی، وہ بھی مسکرا کر اٹھی، باہر آئی تو دماغ خود بخود اس شخص کی طرف چلا گیا۔ اسے نہ جانے کیوں آج اس کا انتظار تھا، اب خود کو جی بھر کر کوسا تھا۔ مجھے کیا پڑی جو ان کا انتظار کرتی، میری طرف سے پوری رات نہ آتے اور اس چڑیل کے ساتھ انجوائے کرتے۔ خود سے مخاطب ہوتی، انتہائی برے موڈ کے ساتھ کمرے میں آئی۔ وہ کروٹ بدلے سو چکا تھا، شاید دل مزید کڑ گیا، کپڑے نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ مطلب ایکسکیوز تو کر سکتے تھے۔ منہ وغیرہ دھو کر بیڈ پر آ کر اسے دیکھنے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کی نیند خراب کر دے، پھر اپنی سوچ پر لعنت بھیجتی اس کی طرف کروٹ کر کے لیٹ گئی تھی۔ بیچ میں اتنی جگہ چھوڑی تھی کہ کوئی بھی آرام سے سو جائے۔ غور سے اس کے مغرور نقوش کو دیکھ کر لگی، ہمیشہ وہ اسے سڑیل ہی لگتا تھا جب بات کرتا تھا سختی سے، پھر خود ہی گھبرا کر کروٹ بدلی، کیونکہ اس کے دوسرے روپ زیادہ خطرناک تھے۔
دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ساری منظر اس کے آنکھوں کے سامنے آنے لگے تو سختی سے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اٹھ جائیں، 8 بج رہے ہیں، لیٹ ہو جائیں گے۔ پھر آپ، وہ دوسری دفعہ اسے اٹھانے آئی تھی۔ روز اس کی پریڈ لگتی تھی، اسے اٹھانے میں اب بھی جھنجھلا کر اسے گھور رہی تھی۔ ویسے ہی کل رات اس کی تپ چڑھی ہوئی تھی، وہ بھی اسے گھورتا اٹھ گیا۔ پکی دشمن ہو میری نیند کی تم۔ اسے الماری میں غصہ دیکھ کے واش روم چلا گیا، وہ بھی اس کے کپڑے نکال کر نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت راہم اور عمر موجود تھے۔ تم آج کیسے اٹھ گئے اتنی جلدی؟ مناہل نے حیرت سے دیکھا، ورنہ وہ 12 بجے تک نہیں اٹھتا تھا۔ پڑھنے اٹھا تھا تو پھر بھوک لگ گئی، ناشتہ دے دے، اس نے آنکھیں مسلتے کہا تو وہ سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ آج اس نے قیمے کے پراٹھے کے ساتھ لسی اور رائتا بنایا تھا۔ یہ لیں، کھائیں آپ لوگ۔ گرما گرم پراٹھے اور رائتا ان کے آگے رکھا۔ زیان بھی آ چکا تھا۔ مناہل نے اسے اورنج جوس اور بوائل ایگ دیا، وہ صبح یہی کھاتا تھا۔ خوش رہو لڑکی، بھوک چمک اٹھی ہے میری۔ راہم اور عمر نے پراٹھے اٹھائے تھے، پراٹھوں کی خوشبو پورے لاؤنج میں مہکا رہی تھی۔ راہم بھائی لسی لیں۔ عمر کو لسی کا گلاس دیتے راہم کو بھی دیا، جبکہ اپنے شوہر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا جو اسے اپنی بھولی اپنے بھائیوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کا ناشتہ ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ یار زیان، تجھے دل چاہ رہا ہے گلے لگا لوں جو تو نے مناہل کو ہمیشہ کے لیے یہی روک لیا، ورنہ ہم تو اس کے ہاتھ کے کھانے کے لیے ترس ہی جاتے۔ نوالے میں اچار بھر کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا تو زیان کے منہ میں بھی پانی آ گیا، جس سے اور غصہ چڑھنے لگا۔ مناہل چھپ سی گئی۔ تو میری بیوی کے ہاتھ کا ٹھونستا رہے اور آفس سے لیٹ ہو جائی ہو، غصے سے کہتا اٹھ کے کھڑا ہوا۔ واہ، تیری بیوی ہماری بہن بھی ہے، اور ویسے بھی تو کھا نہیں رہا، تیرے بدلے کا کھا رہی ہے۔ مزے سے لسی پیتے اسے اور سلگا گیا۔ مناہل نے بغیر کچھ کھائے اسے اٹھتے دیکھا جو اسے ہی گھورتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ایک نظر ناشتے کو دیکھا جو ویسے ہی پڑا ہوا تھا، لب کاٹتی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ زیان بغیر کچھ کھائے چلا گیا؟ تائی امی نے ناشتہ ایسے ہی پڑا دیکھ کر اسے پوچھا، وہ بھی اٹھ کر آئی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے تو کب سے ناشتہ دیا ہوا تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ پوچھ لیتی کیا چاہیے، حد ہے بھائی۔ اسے گھورتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جبکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کیوں بغیر ناشتے کیے آنکھیں گھماتی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی تھی، جہاں اس کا آدھا بچا جوس کا گلاس اور بوائلڈ ایگز ایسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ راہم اور عمر بھی اٹھ کر جا چکے تھے۔ میری فل اٹینشن چاہیے، مسٹر کو فری میں ملی ہونا میں۔ بے دھیانی میں اس کا بچا جوس پیتے سوچوں میں گم گئی۔ سامنے بیٹھی ہینا معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرائی تو اسے نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر آئی برو اچکائی۔ ماہی، تمہیں پتہ ہے جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ پراٹھا پلیٹ میں رکھتے شریر انداز میں بولی۔ اس کا اشارہ سمجھتے مناہل کو اپنی غائب دماغی پر جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ خالی گلاس ٹیبل پر رکھا، اسے گھورتی ہوئی اٹھ گئی۔ چھوچوری، دانت پیس کر کہتی مڑ گئی، جبکہ ہینا کھلکھلا کر اٹھی تھی۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہینا امید سے تھی تمام گھر والے اس پر نہال ہوئے تھے، خود راہم کی کسی نہ کسی بات پر سرخ پڑ رہی تھی۔ صبح جب راہم آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تب وہ اچانک چکرا کر گر پڑی تھی، پھر اسے جلدی سے اٹھا کر سمیہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل لے کر چلا گیا تو ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کرا کر خوشخبری کی خبر منائی تو راہم بھی کھلے نہیں سما رہا تھا۔ سب مرد حضرات اس وقت آفس میں تھے، جبکہ اس نے آج کی چھٹی کر لی تھی۔ زیان کو کال کر کے پوچھا کھانا گھر پہ کھائے گا یا نہیں، پھر کچھ اس کی پسند کا بنا لینا، صبح بھی بھوکا گیا ہے۔ فائقہ بیگم کچن میں اسے چاول چنتا دیکھ کر بولی، کیوں صبح بھی کھا کر نہیں گیا؟ یہ لڑکا بالکل ہی بے پرواہ ہے، اپنے آپ سے بیٹا خیال رکھا کرو۔ سمیہ بیگم نے اسے پیار سے کہا۔ جاؤ اب کرو فون، انہوں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ فوراً اٹھ کر باہر آ گئی۔ ہاتھ میں فون پکڑتے سوچ میں پڑ کر کہ کیا کہے، لب کاٹتے ہوئے اس کا نمبر بنانے لگی۔ دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے ہیلو کہا۔ کیا بات ہے، کیوں فون کیا؟ انتہائی سخت لہجے میں کہا تو مناہل نے اپنا دماغ میں بنائی تمام جملے بھول گئی۔ وہ تائمی پوچھ اب کہہ بھی دو، اتنے فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس جو تم سے لمبی لمبی باتیں کروں۔ پھاڑ کھانے والی انداز میں کہتا اسے بھی تب آ گیا۔ مجھے بھی شوق نہیں، سمجھے آپ؟ وہ تائمی پوچھنی ہے کھانے میں کیا کھائیں گے بتا دیں۔ اس نے بھی فر بولا۔ زہر کھاؤں گا، بنا دینا، جھنجھلا کر بولا تو مناہل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میٹھے میں مسکراتی آواز میں بولی تو زیان سمجھ گیا کہ وہ اسے تنگ کر رہی ہے۔ میٹھے میں تمہیں کھاؤں گا آج، تیار رکھنا خود کو۔ بے باکی سے بولتا اسے چپ کر آ گیا۔ فوراً فون کان سے ہٹا کر کال کاٹی، چہرہ کان کی نوک تک سرخ پڑ چکا تھا، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بے شرم انسان، تصور میں سے ہم کلام ہوتی نیچے آ گئی تھی۔ بات ہوئی اس سے؟ لاؤنج میں بیٹھی فائقہ بیگم نے پوچھا۔
نہیں، آف جا رہا ہے فون، سرخ پڑتے ہوئے دھیرے لہجے سے بولی۔ تو جاؤ بریانی بنا لو اور میٹھا اس کی پسند کا ہی بنانا۔ اسے لگا کہ ابھی وہ یہاں سے نہ گئی تو اس کا سارا چہرہ راز افشاں کر دے گا۔ تیز قدموں سے جلدی کچن میں آ گئی، پھر سارا وقت ریتا اور سومیا چچی کے ساتھ کچن میں ہی لگی رہی۔ گھر کے مرد حضرات بھی آ چکے تھے، شگفتہ بیگم بھی مٹھائی کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ ساری خواتین لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہنا بیٹا بس آرام کرنا، سب سے زیادہ تمہیں، فاطمہ بیگم نے شیریں لہجے میں کہا۔ ہاں بھئی، آج کل کی لڑکیاں تو ویسے بھی نازک ہیں بہت۔ فائقہ بیگم کو رامین کی ڈائٹنگ سے بہت چڑ تھی، اس لیے اسے احتیاط کا کہا اور شرمیلی سی مسکراہٹ لیے بیٹھی مناہل سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ اب تو ہماری مناہل خوشخبری سنائے گی بہت جلد انشاءاللہ۔ شگفتہ بیگم نے نثار ہوتے ہوئے اپنی بھتیجی کو دیکھا۔ بھتیجی صاحبہ یکدم ہی سٹ پٹا گئی، مگر سامنے کھڑے زیان کو دیکھ کر شرم سے گھڑ گئی۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور اپنی پھپھو کی بات سن چکا تھا۔ ہاں، اللہ جلد میرے زامیان کی بھی اولاد دکھائے۔ فائقہ بیگم نے بیٹے کو پیار سے دیکھا جو اپنے شرم سے لال پیلی ہوتی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ مناہل نے وہاں سے جانے نہیں غنیمت سمجھی، جبکہ سب نے مسکرا کر انشاءاللہ کہا تھا۔ کمرے میں آئی تو وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ وائٹ لان کے ٹھیلے سے کرتا پاجامے میں نکل کر ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہاتھوں پر لوشن لگانے لگی۔ نظریں خود بخود اس پر اٹھی جو نہ جانے کس سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اس کو پتہ نہیں کیوں خود پر غصہ آنے لگا، وہ کیوں اتنی پرواہ کر رہی ہے۔ بیڈ سے تولیا اٹھا کر بالکنی میں آ گئی۔ مجھے کیا کر رہے ہوں گے اپنی لیلا سے بات۔ سر جھٹک کر وہیں ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا، ابھی خنکی آ گئی تھی، اپنے گرد بازو لپیٹ لیے، دل کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی، ہر بات پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، سنا نہیں؟ زیان نے شاید اپنا مشغلہ پورا کرنے آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلے میں سگریٹس پیتا تھا۔ مناہل سمجھ گئی تھی کہ ناگواری سے اسے دیکھتی جانے لگی۔ اس کی اس عادت سے اسے سخت چڑ تھی۔ کیا ہوا؟ اسے خاموشی سے زیادہ دیکھ کر پکڑ کر روک دیا۔ کچھ نہیں، سونے جا رہی ہوں، اپنا ہاتھ چھڑاتے عام سے انداز میں بولی۔ اتنا سناٹا کیوں ہے پھر؟ پوچھتے ہوئے سگریٹ سلگائی۔ مناہل نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ یوگی؟ آئی برو اچکا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑے، مجھے دم گھٹتا ہے اس کی اسمیل سے۔ میرا اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے دوسرا ہاتھ منہ پر رکھا۔ ایک بات بتاؤ، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سگریٹ کا گہرا کش لے کر پھینکی اور اپنی سلیپر تلے مسل دی۔ مناہل کو اس وقت اس کی بات کی توقع بالکل نہ تھی۔ کون سی بات؟ اس کی طرف دیکھنے سے اضطراب کرتی دو دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو نہیں یاد؟ آہستہ سے اپنی حسار میں قید کرتے چاند کی روشنی میں چمکتے اس معصوم سے مخڑے کو دیکھا تھا۔ میں تو سمجھا اب تم موم ڈیڈ کو دادا دادی بنانے پر غور کرو گی، دھیمے لہجے میں کہتی اس کی پلکیں نرزا گئیں۔ دیکھیں، مجھے جانے دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھ کر دور ہونا چاہا۔ اور اگر آج پوری رات سونے نہ دوں تو؟ اس کے انداز پر مناہل نے سہم کر اس کی ساحر آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں جاگنے کا، آپ جاگیں اپنی محبوبہ کے ساتھ۔ اسے نظر چراتی دانت پیستی ہوئے بولی۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، لیکن کبھی کبھی بیوی کو بھی ٹائم دینا چاہیے، مسکراتے ہوئے کہتا اسے سلگا گیا۔ ترش نظروں سے دیکھتی اس کے حساس توڑنے لگی تھی۔ اور صبح کیا حرکت تھی؟ ایک دم یاد آنے پر اسے گھورا۔ کیا میں نے اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر کچھ یاد آنے پر بہت مشکل سے مسکراہٹ روکی جو زیان دیکھ چکا تھا۔ من اس کے بالوں سے بینڈ کھینچتے یکدم اس کا چہرہ قریب کیا تو مناہل کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ تم میری ہو تو تمہاری توجہ بھی میری ہے، مجھے اگنور کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ سرد لہجے میں کہتا اسے سن کر کیا، اسے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ خود کو آزاد کرانے لگی۔ اسے خوف آنے لگا تھا اس کے بدلتے موڈ سے۔ جانتی ہو نا، آج بریک فاسٹ نہ کیا، نہ لنچ کیا، اور ڈنر میں سویٹ ڈش بھی نہیں کھائی۔ بہت دکھ سے اپنی ظالم بیوی کو حال سنایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ کسی نے منع کیا تھا؟ اس نے عام لہجے میں کہا۔ ہاں، سوچ رہا ہوں سویٹ ڈش تو چکھ ہی لوں۔ اسے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں تو آپ مجھے میں لے کر آ رہی ہوں۔ جھنجھلا کر اسے دھکا دیا جو گھونٹ بن کر چپک گیا تھا۔ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئی لو اسٹرابیریز۔ اس کی بات پر مناہل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر زیان نے بہت جلد مطلب سمجھا گیا اور وہ جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ آپ انتہائی چھچورے اور بیہودہ شخص ہیں۔ کان کی لوؤں تک سرخ پڑتی آستین سے اپنی لب رگڑ کر اندر آ گئی تھی۔ جب یہ زیان بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا، اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ بیڈ پر گرا دیا۔ وہ جیسے شریف انسان سے پالا پڑ گیا جب ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ دونوں ہاتھ اوپر کر کے جکڑ گیا۔ مناہل نے تھوک نکلتے آنکھیں جھپک کر اسے دیکھا۔
نہیں، میں تو اسے صفائی دینی چاہیے، چہرہ بالکل اناری ہو رہا تھا۔ نہیں پلیز ریان، اچھا سوری۔ اپنی کھلکھلا کر ہڈوں کو قابو کرتے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، چہرے سے لگ رہا تھا کہ ابھی خون چھلک اٹھے گا۔ ریان روک کر بھی اسے دیکھنے لگا جو ہنستے ہوئے آنکھ کا کنارہ صاف کر رہی تھی۔ اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر مناہل کی ہنسی کو یکدم بریک لگا۔ کتنا ظلم کر رہی ہو، کچھ اندازہ ہے؟ اس کے مخمور لہجے میں اور گہری نگاہوں سے مناہل کا دم خشک ہونے لگا تھا۔ دیکھیں 3 بج رہے ہیں، آپ آفس سے لیٹ ہو جائیں گے، مجھے بھی سونا ہے۔ نظر چرا کر اسی انگلیوں میں الجھی اپنی انگلیاں آزاد کرتی ہوئی تھی۔ یہ اصلی بال ہیں یا وگ لگاتی ہو؟ اس کی پشت پر بکھرے آبشاروں کو نرمی سے اپنی مٹھی میں جگڑ کر اپنا چہرہ ان میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ مناہل کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے، اسے دھکا دے کر دور جا کھڑی ہوئی۔ دیکھیں اگر آپ نے یہی سب کرنا ہے تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تو وہ ایسے مسکرایا جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پر مسکراتے ہیں۔ جا کر دیکھ لو، پھر 2-3 دن تک دعا سے چھپتی پھرو گی، کیونکہ اتنے آرام سے تو میں بالکل واپس نہیں لاؤں گا، معنی خیز لہجے میں کہتا اسے چپ کر آ گیا، کیونکہ وہ اس بے شرم شخص سے ہر بےہودگی کی توقع کر سکتی تھی۔ غصے سے اپنی جگہ آئی اور بالکل کونے میں کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ ماشاءاللہ، میری بیوی تو میری باتیں سمجھنے لگی ہے، کہکا لگا کر کہتا مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے خود بھی اپنی جگہ پر لیٹ گیا، جبکہ وہ دل ہی دل میں اسے بےہودہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ آج گھر میں رامین کی منگنی کا فنکشن تھا، صبح سے تیاریاں چل رہی تھی جس میں مناہل نے بھی حصہ لیا تھا۔ رسم چونکہ گھر ہی میں ہونی تھی اس لیے زیان اور راہم ارینجمنٹس میں لگے ہوئے تھے۔ رامین ودا کے ساتھ پارلر تیار ہونے جا چکی تھی، شام کے 7 بج رہے تھے۔ ہنا کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا جو ابھی تک ماسیوں جیسے حلیے میں تھی۔ تائی امی، میں نے میٹھی کی ڈبی گاڑی سے نکلوا کر کچن میں رکھوا دی ہے، راہم بھائی کو کنٹھے لانے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اس نے ساری تفصیل انہیں بتائی، وہ بس سر ہلا کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ وہ واقعی صبح سے لگی ہوئی تھی۔ ماہی 7 بج چکے ہیں، تیار ہو جاؤ اب جا کر۔ ہنا نے غصے سے کہا تو وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ ہمارا بیبی اینگری برڈ پیدا ہوگا ورنہ، مناہل نے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ واقعی جھم گئی۔ مجھے نہیں پتا زیان بھائی تم جیسی بھولی کو اتنا بے شرم بنا دیں گے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آج اس کا موڈ کافی اچھا تھا، شاید اس نے سب کچھ قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں بھائی، میں تو پھپھو ہونے کا حق ادا کر رہی ہوں، اس نے بے نیازی سے کہا۔ واہ پھپھو، لیکن میں تو تمہارے بچوں کی چچی بنوں گی۔ اس کی بات پر مناہل کا دل بہت تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ چلو میں تیار ہونے جا رہی ہوں، فوراً اٹھ گئی۔ اپنی باری آئی تو بھاگ رہی ہو؟ ہنا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اسے منہ چڑھاتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ زین کمرے میں تیار ہونے آیا تھا، 8 بج چکے تھے، مہمان کسی بھی وقت پہنچ سکتے تھے، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہور کو دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ گولڈن فراک اور چوڑی دار پاجامے پر، آنکھوں پر لائنر اور پنک لپسٹک، ہونٹوں پر لگائے، بالوں کو پشت پر کھولے مکمل تیار اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ آج وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ زین نے گلا کھنگال کے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ ایک دم گڑبڑا گئی اور جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا۔ کیا ضرورت تھی بھوت بننے کی؟ اس کے حسن سے نگاہوں کو خیر کرتا ناگواری سے اسے بولا۔ مناہل نے شوق سے انداز میں اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک تو لگ رہی ہوں؟ اسے گھور کر دوبارہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگی، کہیں وہ سچ ہی تو نہیں کہہ رہا۔ یہ لپسٹک بالکل سوٹ نہیں کر رہی۔ اس کا رخ موڑ کر جھکنا چاہا جب وہ دور ہٹی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دانت پیچ کر اسے دیکھا۔ اچھی نہیں لگ رہی، ہٹا رہا ہوں۔ دوبارہ قریب آیا تو وہ چیخ کر دور ہوئی۔ بالکل نہیں، سوچیے گا بھی نہیں کسی چھچوری حرکت کے بارے میں۔ وہ اتنی محنت سے تیار ہوئی تھی اور اس طرح کیا یہ کرائی پر اپنا پانی نہیں پھیر سکتی تھی۔ واپس آ جاؤ، من نہیں تو سب کچھ بگاڑ دوں گا، پھر کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہنا، سخت لہجے میں کہہ کر اسے واپس بلایا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ مناہل نے لب کا کونا دبا کر اسے دیکھا، پھر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ اسے پیچھے جاتا مگر فائقہ بیگم کمرے میں چلی آئی۔ اسے اس کی مسکراہٹ کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ زیان بیٹا، فون پر معلوم کرو کب تک پہنچ گئے ہیں وہ لوگ۔ ان کی بات پر سر ہلاتا دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا، لڑکے والے بھی آ چکے تھے۔ وہ کنٹھوں کا تھال لے کر انٹرس کی طرف بڑھی تھی، مگر سامنے کے منظر نے اس کی نگاہ پتھر را دی تھی۔ زیان موہت کو بہت گرم جوشی سے گلے سے لگا رہا تھا، دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس شخص کو یہاں کیا کام تھا اور زیان سے کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تھال اس کے کمزور گرفت سے گرتا، اسے تھال تھما کر کونے میں چلی آئی۔ وہ اس گھٹیا شخص کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔
یہ تم دن بدن اتنی حسین کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ اس سے زیادہ وقت نہ لگا تھا اس گھٹیا آواز کو پہچاننے میں جب وہی سامنے آ گیا تھا۔ تم جیسا گھٹیا شخص میں اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ اسے ناگواری سے ابدال کو دیکھا اور دیکھو گی بھی نہیں، ایسے یونیک پیس کم ہی ہوتے ہیں۔ تم جانتی ہو میں رشتہ لانے والا تھا تمہارے لیے، مگر زیان کمینے نے میلہ لوٹ لیا۔ اسے زیادہ دیکھ کر پیچھے سے بولا تو مناہل نے نفرت سے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اس وقت وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، خاموشی سے سومیا بیگم کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اوپر اسٹیج پر منگنی کی رسم ہو رہی تھی۔ نیوی بلو فراک میں رامین نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ لڑکے کی شکل نہیں دیکھ پائی تھی، کوئی آگے آ گیا تھا۔ بیٹا تم بہو ہو، جا کر رسم کرواؤ، سومیا بیگم نے پیار سے اسے بولی اور جو اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں جج جان، میں نہیں جا رہی، سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔ اس نے ٹال دیا، ویسے بھی نہ ان لوگوں کو اس کی ضرورت تھی اور نہ ہی اسے ایسا کوئی شوق تھا۔ حد ہے، صبح سے بھوکی لگی ہوئی ہو، یہ تو ہونا تھا۔ شگفتہ بیگم نے بھی اسے ڈانٹا، یہی رہنے آئی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اسٹیج پر کھڑے زیان اور عشاء پر پڑیں جو کسی بات پر ہنس رہے تھے، ساتھ بہت خوش اور مکمل نظر آ رہے تھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ میں کیوں امیدیں لگا کر بیٹھی ہوں؟ وہ شخص تو کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھا ہے، میں اس کے لیے صرف ایک مجبوری ہوں جو بابا نے اس کے گلے باندھ دی ہے۔ مناہل، یہ آواز میم فائزہ کی تھی۔ وہ تعجب سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا ہم رشتے دار بن چکے ہیں اور تم اب پہلی بار مجھے نظر آئی ہو، انہوں نے محبت سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی، نظریں خود بخود اسٹیج پر اٹھی اور رامین کے برابر بیٹھے شخص کو دیکھ کر چکرا گئی۔ رامین کی منگنی موہت سے، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ یہ کیسا ممکن تھا؟ کیا رامین موہت کو پہلے سے جانتی تھی یا موہت نے صرف انتقام کے لیے؟ اور بتاؤ بیٹا کیسی ہو؟ محبت سے پوچھا۔ وہ اپنے اعصاب کو قابو کرنے کی کوشش میں کرنے لگی۔ بالکل ٹھیک ہوں میم، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بھی اخلاق کا نبھایا۔ میم نہیں آنٹی۔ انہوں نے پیار سے چپت لگائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ ایک ایسا شخص جو پہلے ہی کسی کا اسیر تھا، وہ ایک بے نام سا بندھن کب تک نبھائے گا؟ ردا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ ردا خود ذاتی اپنے اور دعا کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ جانتی تھی نیچے کسی کو اس کی کمی محسوس نہیں ہوگی، خاص کر اس شخص کو تو بالکل بھی نہیں۔ اپنی تنہائی اور اکیل پن کا شدت سے احساس ہوا تو آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگے۔ بیڈ پر اوندے منہ گر کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی اپنی بدقسمتی پر۔ مناہل کہاں ہے؟ اسے بلا کر لاؤ، نہ جانے کہاں غائب ہے یہ لڑکی۔ فائقہ بیگم نے جھنجھلا کر ہینا سے کہا کہ ان کے کافی مہمان اس کا پہنچ چکے تھے۔ جی مامی، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ریتا وغیرہ کے پاس آگئی جب زیان بھی ادھر چلا آیا۔ دعا، مناہل کہاں ہے؟ اس نے لان کے چاروں طرف دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اوپر چلی گئی تھی، اس کے سر میں درد تھا، بلا کر لاتی ہوں۔ ردا نے اٹھتے ہوئے اسے بتایا۔ نہیں رہنے دو، میں دیکھتا ہوں۔ اسے منع کرتا اندر کے جانے پر کیا۔ شام تک تو ٹھیک تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے میں آیا، وہ یہاں نہیں تھی۔ واش روم بھی چیک کیا، کہاں گئی یہ لڑکی؟ اب اسے غصہ آنے لگا۔ نیچے فلور پر دعا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے کا لاک گھمایا تو وہ کھول گیا تھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر لائٹس آن کی تو وہ بیڈ پر اوندھی پڑی سو رہی تھی۔ وہ پاس آیا۔ من اس کے چہرے سے بال ہٹانے اس کا رخ بدلا تو وہ ہلکا سا کسمسائی، بالکل سرخ ہو رہی تھی، بلکہ آرز پہ سایہ فگن تھی۔ لب ہلکے سے کھلے سوتے اسے محبوب کرتی تھی۔ ہلکا سا جھک کر بہت آہستہ سے ماتھے چھوا، پھر دونوں آنکھیں لبوں پر جھکنے کو تھا کہ مناہل نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اسے دھکا دیا۔ وہ جسے اپنے خواب سمجھتی وہ حقیقت تھی۔ اسے ناگواری سے اپنی گال رگڑے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری نند کی رسم ہو رہی ہے اور تم سو رہی ہو؟ اسے واپس گھسیٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑے، مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے آئی تھی۔ نظریں چراتی ہوئی اٹھنے لگی۔ تم روئی ہو؟ زیان کی نظریں اس کی سرخ آنکھوں پہ پڑی۔ میں کیوں روں گی؟ دماغ خراب ہے کیا میرا؟ ہٹیں یہاں سے۔ انتہائی بدتمیزی سے کہہ کر ہٹاتی اس کا پارا چڑھا گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے ہاں؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑا تو وہ چیخ اٹھی۔ آنسو آنکھوں میں کٹھے ہونے لگے۔ اسے دیکھا جو غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ ہر کسی کو اپنے اشاروں پر نچاؤ گی؟ غصے سے اس کا سر جھٹکا تھا اور وہ کراہ کرے گی۔ میں تمہیں پہلے بھی وارن کر چکا ہوں، مجھے غصہ مت دلایا کرو، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ اس کی تھوڑی جگڑی کیا ہوگا برا؟ ہاں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ مجھے چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دیں۔ آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے بولی۔ کرتا ہوں تمہارا انتظام بھی۔ بہت خواہش ہے نا الگ ہونے کی؟ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر ایک غصیلی نگاہ سے اس پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ ساکت سی اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے اب اپنی بیوقوفی اور جان کے غصے کا اندازہ ہوا تو وہ سر پکڑ کر سسکنے لگی۔ اپنے انتشار ختم کرنے کے لیے اسے اس آگ میں دھکیل دیا جس میں خود اسے بھی تڑپنا تھا۔ میں تو خود حیران تھی کہ مناہل رامین کی بھابھی ہے،
فائزہ ملک کے اس برابر میں بیٹھی ہوئی بولی وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، نظر نہیں آئی۔ وہ اسے ایسے ہی سرسری پوچھا کیونکہ وہ بس ایک ہی دفعہ اسے نظر آئی تھی، وہ بھی نفرت سے رخ موڑتی تھی۔ وہ اس رد عمل کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں طبیعت خراب ہوئی تھی اس کی تو اوپر چلے گی، چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ لب پیچھتا ہوا سر ہلا کر اٹھ گیا۔ موبائل پر مسلسل رامین کی کال آ رہی تھی۔ موہت اب تم رامین کو شاپنگ پہ لے جانا ایک بار، انہوں نے یاد دہانی کرائی۔ نیبر، سوچیے گا بھی نہیں کہ میں شاپنگ کراتا پھروں۔ وہ صاف انکار کر گیا۔ فائدہ اسے گھور کر رہ گی۔ کیوں تمہاری پسند کی لڑکی ہے اس لیے بھی نہیں کرا سکتے؟ اسے ڈرتے ہوئے کہا۔ پسند؟ وہ بس ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے موہت، انہوں نے حسد سے کہا تو وہ ان کے قریب آ کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ پلیز آپ خود کو اداس مت کیجیے ورنہ میں ہٹ لوں گا۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کو بالکل اداس نہیں سے دیکھ سکتا۔ وہ ایک وہی تو ان کی کل کائنات تھا۔ شوہر کی ڈیتھ تو شادی کے 5 سال بعد بھی ہو گئی تھی، جب موہت صرف 3 سال کا تھا۔ تب سے وہ ماں بیٹا ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ پورا پیلس خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا لیکن خود کو دلاسا دیا کیونکہ اب تک غصہ ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا، شاید سو بھی چکا ہو۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آئی تو چکرا کرے گی۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹا سگریٹ پینے میں مشغول کسی سوچ میں گم تھا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں اور بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بار تو دل میں آیا یہیں سے واپس مڑ جائے، مگر پھر کچھ سوچ کر ہمت کرتی اندر آئی اور ناک پر دوپٹہ رکھ کر بالکنی کی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی سے گیٹ کھولا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اپنے پیچھے کسی وجود کا احساس ہوا تو فوراً رخ مڑا تو وہ آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اس کی جانب بڑھا۔ وہ الٹے قدم چلتی اس کے دور ہوتی بالکنی کے گرل سے جا لگی۔ آج تک میرا ضبط کسی نے اتنا نہیں آزمایا ہے، اس کے دونوں طرف گرل پر ہاتھ ٹکائے سرد لہجے میں کہتا، اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑا گیا تھا۔ تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے، میرا جنون نہیں دیکھا۔ اس لمحے کو جب میری انتہا کو دیکھو گی، عجیب سے لہجے میں کہتا اسے لٹھے کی طرح سفید کر گیا تھا۔ میں نے اس نے کب کپاتے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کرا دیا۔ چھوڑنے کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی نا تم؟ ہاں، اس کے ساتھ آواز پر اس نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نیچے اتاریں مجھے۔ ڈر کے مارے لڑکھڑاتی آواز میں بولتی خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کی۔ آج نہیں منا ہے زیان حیدر، آج نہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیے کر بیڈ پر پھینکا، اس پر جھکا تھا۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، روتے ہوئے بولی تو زیان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں بہت غلط کیا، تمہیں 2 ماہ خود سے دور رکھا، وہی غلطی سدھار رہا ہوں۔ اس کے سہمے ہوئے چہرے پر انگلیاں پھرتے جھکا تو اس نے اپنے ناخن اس کی پشت پر گاڑ دیے۔ زیان نے اسے اپنے ہاتھوں سے قابو کر لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کا لمس اپنی گردن اور کندھوں پر محسوس کیا، مگر اس بار اس کے لمس میں سختی نہ تھی، وہ اس کے وجود میں مکمل طور پر گم ہونے لگا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جب زیان نے اسے بے انتہا قریب کر لیا تھا۔ تم میری ہو من، بس میری۔ جنونی انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر خود میں سمیٹ گیا تھا۔ بلیک ویلویٹ کا سوٹ پہنے باتھ لے کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال ٹاول سے پہنچ رہی تھی، عجب کھوئی کھوئی سی ہو رہی تھی۔ زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ نظریں بے خبر سوئے زیان پر اٹھی اور آپ ہی آپ جھوکی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ عزت کی قید میں نہیں رہنا چاہتی تھی، ایک مجبوری کے بندھن میں اسے باندھ کر نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر اس نے ہمیشہ اس کے گرد حصار بنا دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب خود کو اس کے شخص سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ چہرہ یکدم گلابی پڑنے لگا، نظر اپنے کھلتے وجود پر اٹھی تو اپنے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنی پیاری تو کبھی نہ لگی تھی وہ خود کو۔ شرم و حیا سے سوچتے کمرے سے نکل کر نیچے آ گئی، مگر نہ جانے کیوں ایک جھجک سی محسوس کری تھی، جیسے سب اس کے چہرے پڑھ لیں گے۔ آج سنڈے تھا، صبح کے 12 بجے تھے، تمام افراد ناشتہ کر چکے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کچن میں آئی جہاں بلیک شال میں بیٹھی ہنا پیاز کاٹ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کافی میکر کی جانب بڑھ گئی۔ آج کچھ زیادہ ہی نہیں سو لیا؟ ہنا نے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے چھیڑا تو وہ لب کاٹتی کب دھونے لگی۔ ہاں رات کو دیر سے آنکھ لگی۔ خواہ مخواہ صفائی دینے لگی تو ہنا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حسین لگ رہی ہو، زیان بھائی سے نظر اتروا لو، آنکھ مارتے ہوئے کہا تو مناہا کی کان کی منہ تک سرخ ہو گئی تھی۔ کیا سب اس کا چہرہ ایسے ہی پڑھ لیں گے؟ جلدی سے اپنا منہ پر ہاتھ پھیرا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، جب سے پریگننٹ ہوئی ہو ہر وقت فضول باتیں کرتی رہتی ہو۔ ہاں دیکھوں گی تمہیں جب خود ہوگی، اسے گھور کر بولی تو مناہا کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ بھی ابھی اس شخص کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اس کی اولاد، اس نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ تم یہ سبزیاں کیوں کاٹ رہی ہو؟ جلدی سے بات بدلی۔ یار فرائیڈ رائس کھانے کا دل چاہ رہا تھا، راہم بھی کہہ رہے تھے، اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا
तुम बाहर जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। अपना दुपट्टा चेयर पर डाला, नरम बालों का जोड़ा बनाया हुआ जल्दी जल्दी बालों काम करने लगी, क्योंकि नाश्ते पर वो गायब थी। हिना वहीं बैठकर बाकी सामान काटने लगी। इतनी देर में उठकर नीचे आई हो, कुछ होश है कि खाना क्या बनाना है? किचन में आते ही फायका बेगम ने इसकी क्लास ली। उसे अजीब सी शर्मिंदगी ने आ घेरा। वो पता नहीं कैसे आंख नहीं खुली। मटन कढ़ाई और फ्राइड राइस बना रही हूँ, लब काटती धीरे से बोली तो वो गहरी नजरों से उसका जायजा लेते हुए वहीं बैठ गई। हिना बेटा आराम किया करो, यहाँ आराम किया करो, क्या कर रही हो यहाँ? वो शफकत से बोली। जी बस जा रही हूँ, ये लो माही। उसे टमाटर की प्लेट देकर बाहर निकल गई। वैसे भी आजकल उसे बहुत वीकनेस हो रही थी। यार मामा, आज ब्रेकफास्ट मिलेगा भी या नहीं? निखरा निखरा ज़ियान किचन में चला आया। नजरें इस पर ही पैकर को उठी जो रुख मोड़े खड़ी थी। बेटा आज आपकी सुबह कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं होगी? फायका बेगम ने 1:30 बजाती घड़ी की तरफ देखकर तंज किया। आप जानती हैं ना, जब सर में दर्द हो जाए तो इतनी आराम से नींद नहीं आती मुझे। फ्रिज से जूस निकालता इनके बराबर में बैठ गया। तो कोई मेडिसिन लेनी थी फिर? उन्होंने फिक्रमंदी से कहा। हाँ, एक डोज रात को ली है, फिर एक सुबह काफी इन्फेक्टिव थी, फिर ऐसा नशा चढ़ा कि अब उठा हूँ। गहरी नजरों से इसकी पुश्त को देखकर इसके हाथ लजा गया था। मिनाहिल को अपने चेहरे से धुआं उठता महसूस हुआ था। चलो सही कहीं, वरना बीमार ना हो जाओ। आप टेंशन ना लें, आपकी बहू की तीमारदारी करेगी। इसलिए काम में मगन देखकर बोला जिसने एक नजर नहीं देखा था अब तक। नाश्ता दो ज़ियान को, महारानी बनकर उठी हैं, खुद शोहर के खाने का कुछ पता ही नहीं। इसकी पुश्त को घूर कर बोली। वो उसकी नजरें खुद पर बखूबी महसूस कर सकती थी। कांपते हाथों से जल्दी जल्दी उसका नाश्ता बनाने लगी। और तुम्हें कुछ ख्याल है, ईद में 3 दिन रह गए हैं। उमर मेरा बच्चा कब से पीछे पड़ा है जानवर लाने के लिए। उन्होंने खड़े होकर डपट कर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। क्यों फिक्र कर रही हैं, ले जाऊंगा। कल फहद से बात हो गई थी, वो भी प्लान बना रहा है। उन्हें मुतमिन किया तो वो भी सहलाती किचन से निकल गई। ज़िया ने एक नजर उसे देखा और पीछे से आकर उसे अपने हसार में ले लिया। वो एकदम गड़बड़ा गई। प्लीज छोड़े, ये क्या कर रही है? घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा और दूर होना चाहा। अभी तक तो कुछ नहीं किया। इसके खिलते चेहरे पर से नजरें फैलती हुई इसके शफाफ गर्दन में पड़ी तो झुक कर लब रखने लगा। क्या हो गया आपको? कोई आ जाएगा प्लीज। इसकी लम्बों पर हाथ रखकर रोका तो ज़िया ने अपनी नशीली आंखों से इसके सहमे हुए चेहरे को देखा और उसका हाथ चूम लिया। जाम पी लिया है, बोलो क्या करूं? इसके खूबसूरत हाथों को देखकर मखमूर से लहजे में बोला। जाए यहाँ से प्लीज, मैं नाश्ता रेडी करके ला रही हूँ। बल्कि झुकाकर आहिस्ता से कहा। रूम में लाना। वो फरमाइशों पे उतर आया, मगर इस वक्त उसे यहाँ से भेजना था, क्योंकि अगर कोई आ जाता तो ये सोच कर ही उसे शर्म से पानी पानी हो गई थी। ओके, उसके गाल पर झुककर अलग होता कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गया, जबकि वो इसकी बेबाकी पर बस सुनसी होकर रह गई थी। वो तो शुक्र था कि कोई किचन में मौजूद ना था। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर सुगना के हाथ भिजवा दिया। दोबारा इस दियो की कैद में जाने का कोई इरादा न था। जिस दिन से वो उसकी गुफ्तगू सुनकर गई थी, इस दिन से वो बेचैन सा था। इसने ऐसा कब चाहा था कि उसे दुख दे सके, उसकी तकलीफ का सबब बने। वो तो अपने दर्द भर भी किसी से शेयर करने का कायल न था। बहुत खामोशी से अपनी एक तरफा मोहब्बत को भुलाने में लगा हुआ था। हेलो। इसकी मीठी आवाज कानों में थी तो रूह अंदर तक शांत हो गई थी। कुछ सोच के इसने इसका नंबर मिलाया था। हेलो रिदा, मैं अली बात कर रहा हूँ। जानती हूँ, कहें क्यों फोन किया? मुझे बात करनी है आपसे, इसने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन मुझे नहीं करनी। हैरत है, अब भी पूछ रहे हैं कि क्यों? प्लीज रिदा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सब क्लियर करना चाहता हूँ। आप मिनाहल के साथ आ सकती हैं, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। इसने बहुत आज से कहा तो रिदा ने धड़कते दिल के साथ कॉल काट दी। समझ नहीं आई थी क्या करे। वॉल क्लॉक देखा जो 1 बजा रहा था। पेशानी से उठकर दुआ और मिनाहल के कमरे में आ गई और इसकी तवक्को के एन मुताबिक वो वहीं बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। तुम अपने रूम में क्यों नहीं गई अभी तक? रिदा ने दुआ को सोते देखकर उसके बराबर में आ बैठी। हाँ बस जा रही हूँ, बुक पढ़ने का मूड हो रहा था, खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा। अब उसे क्या बताती कि इसकी जान जा रही है अपने रूम में जाने से। माही, मुझे बात करनी थी, रिदा ने लब काटते हुए आहिस्ता से कहा। तो मिनाहिल ने भी पूछा। क्या? फिर रिदा ने झिझकते पूरी बात सुना दी। तो पागल लड़की, जवाब तो देती इसे। इसके कंधे पर हाथ मारा। मुझे शर्म आई थी, कंधा सिलाते हुए हल्के से मनमाई। अच्छा मैं बात करूंगी, एक बार मिलो, मेहरबानी करो इस पे। इसको समझाना चाहा मगर वो बेबसी से लब काट रही थी। चलो कल शॉपिंग में चलते हैं। ठीक है, प्यार से उसे देखकर कहा तो रिदा भी खामोशी से सर झुका दिया। क्या हुआ, सोना नहीं? आज ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट टी शर्ट में दरवाजे के पीछों पीछ खड़ा उसे घूर रहा था। वो दोनों ही गड़बड़ा गई। हाँ जा रही हूँ भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है।
रिदा फौरन खड़ी होकर दुपट्टा संभालती मिनाहल को एक नजर देखकर बाहर निकली। तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड लेकर आऊं? दांत पीसकर उसे देखा जो अब तक वहीं जमीन की बैठी लब काट रही थी। सुस्त कदम उठाती बाहर निकली। जैन भी इसके पीछे ही कमरे में घुसा और दरवाजा लॉक कर दिया। दुपट्टा बेड पर डालकर वॉशरूम में वुजू करने चली गई। आज कमरे में ना आने की वजह से नमाज वक्त पर ना पढ़ पाई थी। बाहर आई तो वो बेड पर लैपटॉप लिए अपने काम में मगन था। वो भी जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। दुआ मांगकर जाए नमाज तह लगाकर उठी। वो कल मुझे शॉपिंग पर जाना है, इसने उसे बताना जरूरी समझा क्योंकि वो पिछली दफा की लड़ाई उसे अच्छी तरह याद थी, मगर उसकी तरफ कोई जवाब ना मिला। मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, इसने चिढ़कर कहा। बोलो। लैपटॉप से नजरें उठाकर उसे देखा, वो एक ईमेल सेंड कर रहा था। कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया था मेरा, दांत पीसकर कहती करवट बदल कर लेट गई। जया ने एक नजर उसे देखा, फिर अपनी मुस्कुराहट टोकता जल्दी से काम खत्म करके लैपटॉप बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। अब कहो क्या कह रही थी? इसने अपनी जानब खींचते उसका सर अपने बाजू पर रखा। कुछ नहीं कह रही, छोड़े मुझे, इसने गुस्से से कहा। इसके बाजू खुद पर से हटाने चाहिए। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करी हो, जब जानती हो मैं अपनी करके रहता हूँ, इसे खुद में समोते हुए बोला। तो मिनाहल ने गुस्से से उसके सीने पर जोर से मुक्का मारा, मगर ज़िया ने हंसते हुए उसका नाजुक सा हाथ थाम लिया और थाम कर चूम लिया। वो एकदम झपक गई। बोलो क्या कह रही थी? मुझे कल शॉपिंग पर जाना था, बस ये बताना था, लेकिन कल मैं बिल्कुल फ्री नहीं, इसलिए कल तो पॉसिबल नहीं। जैन के साफ जवाब पर मिनाहल ने उसे देखा जो उसका जोड़ा खोल रहा था। लेकिन आपको जाने की क्या जरूरत है, रिदा भी साथ होगी, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे, इसने जल्दी से कहा। वो अपना प्लान खराब नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे फिक्र रहेगी। इसके गले से दुपट्टा उतारकर साइड पर डाला था। क्यों, जब ड्राइवर साथ होगा तो क्या मसला है आपको? दांत पीसती फौरन दूरी जो इसे बातों में लगाकर अपनी हरकतों पर उतरा रहा था। ऐसी हरकतें करोगी ना तो सोच लो मैं क्या कर सकता हूँ फिर। इसके दूर जाने पर इसने धमकी देते हुए कहा तो इसका दिल जोर से धड़कने लगा। देखिए मुझे सुना है प्लीज, मैं सुबह भी, इसने सुर्ख पड़ते हुए धीरे से कहते यकदम चुप होगी। क्यों नहीं सोई? इस दोबारा किस कब्जे में लेते शरारत से पूछा। उसके चेहरे पर पहले कोसों गजा के रंग देखने लगा। आहिस्ता से उसकी आंखें चुमी, वो इसके दिल की धड़कन को वाज़ह महसूस कर सकता था। आपको सुबह ऑफिस जाना है, इसे रोकने की कमजोर से कोशिश की। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। प्लीज, अपना चेहरा इसके सीने में छुपाते अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालते आहिस्ता से बोली। इसे खामोश करता अपनी बाहों में कैद कर गया। एक जुनून था जो इसके सामने बेबस कर दिया था। वो एक तिनके के मानद उस भपरे दरिया में बहती चली गई। वो जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसका मोबाइल बज उठा। हेलो, कपड़े बेड पर डालकर कॉल रिसीव की। हाँ सुनो मन, मैंने साइड टेबल पर क्रेडिट कार्ड रख दिया है, अगर कैश चाहिए तो लाकर से निकाल लेना, इसने मसरूफ अंदाज में कहते उसे याद दहानी करवाई। लेकिन मेरे पास पैसे हैं, बाबा ने दिए थे, मुझे नहीं चाहिए। मिनाहल ने अपनी हैरत छुपाते हुए साफ इनकार किया। तुम चाचू की नहीं मेरी जिम्मेदारी हो, आई समझ, और अगर अपनी चलाई तो पूछ लूंगा आकर। इसे डबता कॉल काट गया। मिनाहल ने हैरानगी से फोन को देखा। हर काम और ऑर्डर देकर क्या करते हैं, प्यार से कहने पर तो टैक्स लगता है ना। बड़बड़ाकर कपड़े उठाए, फिर खुद ही अपनी बात पर हाथ रखा। ये मुझे क्या होता जा रहा है? अपना सुख चेहरा लिए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। चले माही, रिता भी रेडी बैठी थी। वो दोनों चची को खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल आए। दोनों बहनें ईशा के घर गईं, इसलिए वो इनके सवालों से बच गई थी। पहले दोनों ने शॉपिंग की। शुरू में तो वो कुछ जिद की, क्योंकि आज तक कभी खुलकर शॉपिंग ना की थी। जिंदगी में बहुत तलखियां दिखी थी, इतना इत्मीनान ना था कि जो चीज पसंद आए उसे बगैर प्राइस टैग देखे। मगर ज़ियान हैदर गैर महसूस अंदाज में उसकी महरूमियां दूर करता जा रहा था, धीरे धीरे इसके खून को चटका रहा था। इसने भी रिदा के साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग की। जेंट्स शॉप पर नजर पड़ी तो एक ब्लू कलर की टाई इसे बहुत पसंद आई। मैं थक गई हूँ, तुम जाओ, अली की भी कॉल आ रही है, जल्दी करो। इसके कहने पर रिदा एक बुटीक में घुसी तो इसकी शॉप में आ गई। मुख्तलिफ किस्म की टाइज और कफलिंग्स को देख रही थी। एक टाई उसे बहुत पसंद आई। उसे पैक कर दें, टाई लेकर काउंटर पर आ गई। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्यों खरीद रही है। मिनाहिल अभी वो और चीजें देख रही थी जब मोहित की आवाज पर चौंकी। निताई नागवारी से उसे देखा और रुख मोड़ गई। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ मिनाहिल? इंतहाई बेबसी से कहा। वो उसकी आंखों में अपनी ये नफरत वाजिया देख सकता था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने के बाद मेरे सामने आने की? जहरीले अंदाज में कहती उसे सामने कर गई।
یہ لے میم۔ اس نے بیگ اٹھایا اور باہر نکلنے لگی۔ ردا انجانے کہاں چلی گئی تھی، اسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پلیز مناہل، میں نے صرف اپنی فیلنگز کا اظہار کیا تھا، کوئی گناہ نہیں جو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا چلا آیا۔ گناہ؟ تم بھی جانتے ہو گناہ ثواب کیا ہے؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد چین نہیں ملا، اب میری کزن کی زندگی برباد کرنے چلے ہو؟ وہ پھٹ پڑی جبکہ موہد حیرت و استجاب کھڑے اسے تکتا چلا گیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ سکتے کے عالم نے سے پوچھا۔ یہ ڈرامے بند کرو موہد ملک، مجھے بدنام کرنے والے تم ہی ہو۔ میں کبھی تمہاری شادی رامین سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم چاہتی ہو میں رامین سے شادی نہ کروں تو نہیں کروں گا۔ پلیز اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ۔ اس نے تڑپ کر کہا تو وہ خواب میں بھی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، خجا اس کو بدنام کرتا۔ تو تم ہی مجھے بتاؤ کہ اور کون ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک تم ہی تو تھے جو یونی میں مجھے جانتے، تمہارے علاوہ اور کون بدلا لے سکتا ہے؟ ان جھوٹی تصویروں کے ذریعے آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ پھر اسے اپنی ذات کا تماشا یاد آیا تو اسے بت بنا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ اب تک سکتے میں کھڑا اس کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ ردا، جو بھی گفتگو آپ نے اس دن سنی میں جانتا ہوں اس سے آپ ہرٹ ہوئی، اس لیے میں ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ایکسکیوز کا کیا میں کروں؟ آپ کچھ نہ کریں، مگر مجھے اپنے دل کا حال تو معلوم ہی آپ کو ہے۔ کیوں آپ نے میری شادی کا اشتہار دینا ہے؟ میرے دل کا حال جان کر انتہائی چڑچڑے انداز میں بولی۔ کیا پتا کوئی رشتے بھیجنے کے انتظار میں ہو؟ علی نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ کیا پرانی باتوں کو بھول نہیں سکتی؟ اس کے جذبوں سے پور لہجے پر اس کی پلکیں اٹھی۔ بتاؤ ردا، میں ایک موقع چاہتا ہوں، ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزار سکتی ہو؟ اس کے خوبصورت اظہار پر ردا کو اپنا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ ایک چھت پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کبھی ویسی باتیں نہیں کریں گے، روٹ کر بولی۔ اس کا اشارہ طبع کے منگنی والے دن کی طرف تھا۔ کبھی نہیں۔ پلیز اب آپ ماہی کو کال کریں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے کہا۔ میں نے میسج کر دیا ہے، وہ آ رہی ہوگی۔ علی نے فرصت سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا وہ کنفیوز ہو رہی ہے۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہاں دیکھوں؟ مسکرا کر اسے چھیڑا۔ ارادے زندگی میں پہلی بار آج اس شخص کا نیا روپ دیکھا تھا جو اسے بہت بھایا تھا۔ وہ فوراً سر جھکا گئی۔ اتنے میں مناہل بھی آ گئی، یہاں تک آتے خود کو نارمل کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ہوئی صلح؟ بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پہنچا۔ ہاں بھابھی، لانے کی تیاری کرو تم اب۔ علی کی بے باکی کے کہنے پر جہاں ردا سرخ پڑی تھی وہیں مناہل کھلکھلا گئی تھی۔ واہ زبردست! اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایسے ہی خوشگوار ماحول میں لنچ کیا اور علی ان دونوں کو سی آف کر کے واپس چلا گیا۔ جب سے مناہل اس پر الزام لگا کر گئی تھی وہ عجیب ذہنی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ ظالم لڑکی کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ سب اس نے تو بچھڑتے وقت بھی اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ بیٹا فائزہ کو بھی لے آتے۔ فائقہ بیگم نے محبت سے اپنے ہونے والے داماد کو دیکھا۔ وہ آج رامین کو عید کی شاپنگ پر لے جانے کے لیے آیا تھا۔ بس آنٹی، وہ بس کچھ بیزی تھی۔ مؤدب سے انداز میں اندر بیٹھا، جب ہی بلو کاٹن کی فراک اور چوڑی دار پاجامے پر بلو ہی دوپٹہ پہنے دھیرے سے سلام کرتی مناہل ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ بس ایک نظر کا خطابار ہوا تھا، اگلے ہی نمے نظروں اور دل نے دونوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیا تھا۔ آنٹی، رامین کو بلا دیں، کافی لیٹ ہو چکا ہوں، ویسے بھی ریسٹ۔ واچ میں ٹائم دیکھتا بولا۔ ہاں بیٹا، پہلے کچھ لے تو لو۔ مناہل نے ٹیبل پر لوازمات لگا رہی تھی، ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی دھکا دے کر اسے گھر سے باہر کر دے۔ جاؤ رامین کو بلا کر لاؤ، فائقہ بیگم نے باروب انداز میں کہا۔ اتنے میں نکلی گرین ٹاپ اور جینز میں رامین چلی آئی۔ ایک ناگوار نظر مناہل پر ڈالتی موہد کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تم تو کافی ٹائم پر آ گئے، رامین نے مسکراتے ہوئے میٹھا سا طنز کیا جبکہ وہ ڈرائنگ روم سے نکل چکی تھی۔ دیر ہو رہی ہے، چلیں۔ اس کے اسپاٹ انداز پر رامین نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا آنٹی، اجازت دیں۔ خدا حافظ کہتے ہی وہ باہر نکل گئے۔ آج عید کا دن تھا، سارے مرد حضرات نماز پڑھنے گئے تھے، وہ بھی بات لے کر پستی اسٹائلش گھٹنوں تک آتی فراک پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، نم بالوں پر چھوٹا سا کیچے لگائے نیچے آ گئی۔ سب خواتین لاؤنج میں جمع تھیں، یہ شاید ان کی زندگی کی پہلی عید تھی جس پر وہ دل سے خوش تھی۔ اوہو، عید مبارک! ردا نے اس کی تیاری پر روحانی خیزی سے چھیڑا تو وہ جھمسی گئی۔ خیر مبارک! یہ بتاؤ وہاں سے بھی دوشیزیں آئیں یا نہیں؟ نظریں گھما کر اس نے بھی جوابی کارروائی کی تو ردا نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ بتاؤ وہاں سے بھی وشز آئیں یا نہیں؟ نظریں گھما کر اس نے بھی جوابی کارروائی کی تو ردا نے گھور کر اسے دیکھا۔ دماغ خراب نہ کرو، ویسے ہی سب نے اتنی جلدی اٹھا دیا ہے آج۔ اب نہیں، جمائی روکتی چڑھ کر بولی۔ وہ بھی یلو
हल्के से सूट में तैयार बैठी थी। अली की कॉल उसे रात ही को आ गई थी, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी उसे बताने वाली ना थी। जाओ किचन में, सब आने वाले हैं, नमाज पढ़कर नाश्ता देखो। फायका बेगम ने उसे मुस्कुराते चेहरे को देखकर नागवारी से कहा। आपी तुबा आपी की कॉल है। दुआ नित किचन में आकर उसे फोन थमाया। ईद मुबारक। तुबा की चहकती आवाज स्पीकर पे गूंजी। खैर मुबारक, आज तो तुम भी जागी, इसे छेड़ते हुए कहा तो रिदा भी मुस्कुरा दी। पूछो इससे फहाद भाई की विश आई? रिदा ने कहा तो फोन की दूसरी तरफ तुबा भी सुन चुकी थी। इस चचोरी को ऐसी ही बातों में इंटरेस्ट होता है, तुबा ने चिपते हुए कहा तो वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा बताओ मिनाहिल कब आ रही हो? इसने मिनाहिल से पूछा। आज तो सबकी दावत है घर पर, कल आऊंगी इंशाल्लाह। शेर कुरमे पर गार्निशिंग करती बोली तो वो भी थोड़ी देर बाद बात करके फोन काट की थी। माही चलो सब आगे हैं, नाश्ता लगवा दो। ब्लू शफून की लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर में तैयार हिना भी तैयार हो गई थी। माशाल्लाह क्या बात है। मिनाहिल ने उसकी तैयारी पर छेड़ा तो उसे हंसते हुए एक अदा से बाल पीछे किए। ये राहम के कहने पर पहनी है बस। और तुम भी ज़ियान भाई को अपनी शक्ल दिखा दो, जाकर कब से ईद मिलने के लिए बेचैन बैठे हैं। हंसते हुए बोली तो यकदम वो सुर्ख पड़ गई। बस बेहूदगी की बातें करवा लो तुमसे। ट्राली घसीटती बाहर ले आई। हिना भी खिलखिलाते हुए उसके पीछे आ गई। सब डाइनिंग टेबल पर ही जमा थे। ज़ियान ने बस एक नजर उसे देखा, जो नजर झुकाए लवाजमा टेबल पर रखती बहुत दिलकश लग रही थी। इसमें बस एक नजर कलफदार व्हाइट कुर्ता शलवार पहने इस वजीर पर डाली थी। 2-3 दिन से वो काफी मसरूफ था। कल रात भी न जाने कब दोस्तों के पास से घर आया था। उसे ईद की भी विश ना की थी। सब कुछ रखकर उसके बराबर में आकर बैठ गई। ईद मुबारक जानिम। हल्के से सरगोशी की, मगर उसने खामोशी से उसके आगे जूस और ऑमलेट रख दिया। सब खुशखबरियों में मसरूफ थे। क्या बात है, बंदा ईद मुबारक कह रहा है और दूसरी जानिब से खैर मुबारक भी नहीं आती। टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ता बोला तो मिनाहा ने गड़बड़ाकर उसके बदलते तेवर देखे। फिर तमाम अफराद पर नजर डाली। किसी का ध्यान उनकी तरफ ना था। अच्छा खैर मुबारक बस, आहिस्ते से बोलकर अपना हाथ उठाना चाहा। इतना रूखा फीका जवाब तो तुम्हें बताता हूँ, मैं जरा कमरे में आऊँ। घूर कर बोला और दूसरे हाथ से नाश्ता शुरू कर दिया। ये तुम दोनों क्या राजो न्याज कर रही हो? राहा मजे से बोला तो मिनाहिल ने झिम कर सर झुकाते उल्टे हाथ से शीर खुरमा खाना शुरू कर दिया। ईद विश कर रहे हैं तो इसमें भी घुस जा। वो चिढ़कर बोला तो जहाँ राहम और हिना हंसे थे, वहीं वो शर्म से घुड़कर रह गई थी, जबकि फायका बेगम और फातिमा बेगम ने बहुत नागवारी से उसे देखा था। मिनाहिल जाओ, दुआ और उमर को बुला लाओ, भूखे होंगे वो, फातिमा बेगम ने शीरी लहजे में कहा कर उसे उठाना चाहा। मिनाहिल ने एक अल्तजाइया नजर अपने शोहर पर डाली तो वो एक बुरी नवाजता उसका हाथ छोड़ गया था। वो भी जल्दी से उठकर सीढ़ियों की जाने बढ़ गई। कमरे में आई तो वो दोनों बैठे तस्वीरें देख रहे थे। चलो नाश्ता करो, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, ये कौन सा वक्त है पिक्चर्स देखने का? इसने लपट कर कहा तो दुआ ने उसे भी अपने पास बैठा लिया। ये पिक्चर्स देखें आप, इसने पुरजोश अंदाज में कहा। ये बाबू सर टॉप की हैं, जब हम लोग वहाँ गए थे -10 था। इधर वो मोबाइल पर अपनी पिक्चर्स दिखा रहा था। तुमसे किसने कहा था बगैर फैमिली के इतनी दूर चले जाओ? मिनाहिल ने इसके उल्टे सीधे स्टंट देखकर घूरा था। यार आप ही, इस बार तो गुरु हिल्स जाने का प्लान है, सुना है काफी टाइट रास्ता है। जाकर दिखाओ, बाबा से शिकायत करूंगी, इतने खतरनाक स्टंट करते फिरते हो। वो गुस्से से इसे देख रही थी। क्या आप ही, कितना मजा आएगा, हम सब जाएंगे। हाँ तो इस बार बाबा से कहकर प्लान बनाएंगे। उमर ने उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, जाओ छोड़ो और नीचे नाश्ता करो। दोनों को घूर कर बोली तो उमर भी दुआ के साथ खड़ा हुआ बाहर निकल गया। मिनाहिल उसकी पिक्स देख रही थी, जबकि उसकी ईशा के व्हाट्सएप स्टेटस पर नजर पड़ी। इसने ऐसे ही ओपन कर लिया, मगर नजरें पिक्स पर साकित रह गई थी। ईशा और वो किसी बीच साइड रेस्टोरेंट में खड़े थे। ईशा ने ज़ैन की बाजू में हाथ डाला हुआ था और ज़ैन के चेहरे पर दिलनशीन मुस्कुराहट थी। तस्वीर के नीचे माय पार्टनर लिखा देखकर मिनाहिल को अपना दम घुटता महसूस होने लगा था। तो ये आपका गेट टुगेदर था। गुस्से से सोचते मोबाइल टेबल पर डाला और नीचे जाने का इरादा तुरक करते तकिए में मुंह रख छुपा कर लेट गई, क्योंकि इस वक्त इस शख्स के सामने जाने का इसका बिल्कुल दिल ना था। घर के पिछले हिस्से में पूल साइड पर बारबेक्यू का इंतजाम किया गया था। ईशा, मोहित, फायजा मलिक और शगुफ्ता बेगम भी फैमिली के साथ आई हुई थी। हर सू रौनक से छाई हुई थी। सब हंसी मजाक में लगे लुत्फ अंदोज हुए थे। मगर एक वो थी जो कुछ खामोश और बुझी बुझी सी थी, और रही सही कसर ईशा और मोहित की मौजूदगी ने पूरी कर दी थी। समझ नहीं आया था रामीन को इसकी शख्सियत की हकीकत कैसे पता चलेगी। वो खुद इस पर इल्जाम तराशी शुरू कर देगी। मोहित ने बस एक नजर इस पर डाली थी। व्हाइट कुर्ता पजामा
पिंग दुपट्टा ओढ़े खामोशी से अपना सोमवार मुसल्लिए कोने में बैठी हुई थी। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? इसके पास चला आया, इसके चेहरे पर नागवारी फैल गई थी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, स्पार लहजे में बोली। तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? अपनी ईद बिल्कुल खराब करने नहीं दूंगा तुम्हें, आई समझ? मायने केसी से बोला, मगर वो दांत पिसते बगैर कोई जवाब दिए रिदा और रिना की जानब भड़क गई थी। मन, बात सुनो। वो हैरान परेशान सा रह गया था। अचानक उसका मूड क्यों हो गया खराब हो गया था। सुबह भी नाश्ते पर से गायब हो गई थी। इसने एक बार दुआ के कमरे का चक्कर लगाया था, मगर इसे सोता पाकर वापस आ गया था। तब से वो अब नजर आई थी। लब हिस्सा खुद भी फहद की जानिब बढ़ गया, जो इसे बुला रहा था। अपनी उलझनों में बैठी, बाल खुश करी थी। कल के बाद अब कमरे में कदम रखा था। रात को भी रिदा के साथ बातें करती उसके कमरे में सो गई थी। आज उनको मामू के घर दावत पर जाना था। जयान और राहम फहद की तरफ गए हुए थे। मोबाइल की आवाज में से अपनी जानिब मुतवज्जो किया। स्क्रीन पर जयान कॉलिंग लिखा देखकर इस पर नागवारी छाई। हेलो, कुछ तवक्कुफ के बाद रिसीव की। शाम में रेडी रहना, एक पार्टी में जाना है। जयान की बात पर इसके चेहरे के जाविये बिगड़े थे। लेकिन हमें तो मामू के घर जाने हैं। हाँ, मैं अली को फोन करके एक्सक्यूज कर चुका हूँ, और वैसे भी आज फहद ने इनवाइट कर लिया है उन्हें अपने घर। इत्मीनान से कहता उसे आग लगा गया। लेकिन मैंने कभी ऐसी पार्टी से अटेंड नहीं की, बहुत सबक से बोली। मगर अब करोगी, शाम तक रेडी रहना। और ऑर्डर देते ही कॉल काट दी थी। मिनाहल ने गुस्से से फोन पर बेड पर फेंका। तो ले जाएं अपनी ईशा को। इसका जाने का कोई इरादा न था। शाम के 5 बज रहे थे। एक नजर वॉल क्लॉक पर डाली, ब्लैकेट ओढ़कर सोने लेट गई। दोबारा उसकी आंख किसी के झंझोड़ने पर खुली थी। गायब दिमागी से अपने ऊपर झुके वजूद को देखा। मैंने क्या कहा था तुमसे? इंतहाई गुस्से से उसे देख रहा था। मिनाहल का दिमाग एकदम बेदार हुआ, फौरन उठकर बैठ गई। घड़ी पर नजर पड़ी जो 7:45 बजा रही थी। मुझे नहीं जाना, इसे दूर होते बालों को लपेटते हुए बोली। क्या कहा? फासला खत्म करता इसके पास आया। देखिए मैं क्या करूंगी आपकी पार्टी में जाकर। ऐसा करें, ईशा को ले जाएं। इसके साइड से निकलती अजीब सी लहजे में बोली तो जान ने एक झटके से वापस खींचा। क्या मतलब है तुम्हारा? सुर्ख होती आंखें लिए उसे देखा। क्यों, क्या कभी इसके साथ नहीं गए डिनर पर? अपना बाजू छुड़वाकर उसकी अंगारा होती आंखों में देखा। मेरा जबत मत आजमाओ, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट दूंगा तुम्हें रेडी होने के लिए, और फिर जिस हाल में भी हूँ उठा कर ले जाऊंगा, और ये तुम जानती हो। इस पर एक कहर बरसाती निगाह डालकर बाहर निकल गया। कल से उसकी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था, जो न जाने किस बात पर इसे कुतराई फिर रही थी। बीजो तब खाते अलमारी की तरफ बढ़ गई। ना जान हैदर, कैसी यादगार बनाती हूँ तुम्हारी ईद। ना मजा चखाया तुम्हें तो मैंने आज। कपड़े निकाल कर ड्रेसिंग रूम की तरफ भड़ गई, क्योंकि हाथ बात में इसे दोपहर से ही ले लिया था। 20 मिनट कब के गुजर चुके थे। वो कब से लाउंज में इधर से उधर मार्च पास करता उसका इंतजार कर रहा था। यार जान भाई, लड़कियां इतनी जल्दी कहाँ तैयार होती हैं? आपको कम से कम 2 घंटे पहले तो बताना चाहिए था। उमर कब से बैठा फजूल हाँक रहा था, जिसे जान को मजीद तब चढ़ने लगी थी। मार खाना चाह रहे हो तो बता दो ऐसे ही। खुशनुमा निगाहों से उसे देखा। जियान भाई ने की और पूछ रिदा हंसते हुए उठी। इन लोगों को भी आज शुक्ता बेगम के घर दावत थी। आप बैठे, मैं देखती हूँ। रिदा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जय ये ब्लैक कलर की सिल्क की साड़ी पर डायमंड का नाजुक सा नेकलेस पहने, सुर्ख लिपस्टिक से लबों को सजाए, बालों को खूबसूरत जोड़े में लपेटे हुई तो लग रही थी। ये लिबास उसकी दिलकश वजूद को मजीद दिलप्रेम बना रहा था। जैन को अपना फशारे खून भरता हुआ महसूस हुआ। वाओ ब्यूटीफुल। रिदा दंग नजरों से उसे देखती रह गई थी। आपने तो जियान भाई को ही स्टॉप कर दिया है। इसके नीचे आने पर उमर फिर बोला तो जियान ने एक कहर बरसाती निगाह इस पर अपनी जोजा मोहतरमा पर डाली और बाहर की तरफ बढ़ गया। वो भी फातिहाना अंदाज में मुस्कुराती इसके पीछे ही बाहर आ गई। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सच सच जल्दी डोर खोलकर बैठ गई। साड़ी पहली दफा पहनी थी, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इसने एक नजर जियान को देखा, जो लब पीछे से देख रहा था। क्या हुआ, लेट नहीं हो रहे अब? इसकी लहू छलकाती आंखों में आंखें डालकर एक आईब्रो चुकाई तो इसने स्टीयरिंग पर ग्रिप मजबूत करते कार स्टार्ट की, और 2 मिनट बाद गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर भाग रही थी। मिनार को इसके गुस्से का बखूबी अंदाजा हो चुका था, इसलिए खामोश रहना बेहतर समझा। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे। गाड़ी झटके से होटल पार्किंग में रुकी तो इसने जियान का बाजू सहारा लिया, जिसे इसने जोर से झटका। साफ करो इसे अभी फौरन। इसकी गोद में टिश्यू बॉक्स फेंक कर सर्द लहजे में बोला। क्यों? मिनाह ने हैरत से एक नजर उसके सुर्ख होते चेहरे को कहा। क्या समझती हो तुम? हाँ, ये जो हरकत की है ना तुमने, इसकी बहुत जल्द सजा दूंगा तुम्हें। इसके सरापे पर काटदार नजर डालता टिश्यू से इसकी होंठ साफ करने लगा। वो बस खामोशी से उसे तक रही थी, जो उसे नजर अंदाज करके कार से उतर चुका था। वो भी उतरी और उसके पीछे चलने लगी।
एंट्रेंस पर कई लोग और मीडिया इनके इस्तकबाल में खड़े थे। मिनाहिल को इसकी बिल्कुल तवक्को न थी। वो लब काटते हुए ज़ियान को देखने लगी, जो बिल्कुल सपाट चेहरा किए सबसे मिल रहा था। मिनाहिल को जी भरकर गुस्सा आया खुद पे। क्या जरूरत थी ज़ियान को तंग करने के लिए, इतनी बोल्ड ड्रेसिंग करने की। वो झुझक कर साइड में होने लगी जब ज़ियान ने इसकी कमर में हाथ डालकर खुद से करीब किया। सर, आप दोनों का कपल बहुत शानदार है। एक सहाफी की बात पर दोनों की नजरें मिली थी, जैसे कैमरों की आंख ने कैद कर लिया था। मिनाहल फौरन नजरें चुरा गई। थैंक यू सो मच। हल्की सी मुस्कुराहट पास करके उन्हें एक्सक्यूज करता उसे लेकर आगे बढ़ गया था। पार्टी अपने अरूज में थी, जिसमें पूरी बिजनेस क्लास मौजूद थी। जियान उनके लिए एक चमकता सितारा था जिसने इंडस्ट्रियल यूनिट में नए आइडियाज लॉन्च करवाए थे, और ये ईद स्पेशल पार्टी भी इसके एजाज में रखी गई थी। ईशा भी इब्राहिम साहब ईशा के वालिद के साथ मौजूद थी। मिनाहल को इसके बाजों के हल्के में आता देखकर झुलस के रह गई थी। पूरी पार्टी में इसके हुस्न के चर्चे होना शुरू हो गए थे, जिसमें प्लस पॉइंट जियान हैदर की बीवी का होना था। जियान, इतना लेट आए हो तुम? मिनाहल को नजरअंदाज करते जियान से मुखातिब हुई। बस यार, फहद की साइड था इसलिए कुछ लेट हो गया। एक तुर्श निगाह मिनाहल पर डाली, जो इस तरफ मुतवज्जो ना दिखाई दे रही थी। चलो तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से मिलवाती हूँ, काफी देर से वेट कर रहे हैं। मिनाहल ने एक नजर उसे देखा, जो उसे नजरअंदाज किए ईशा के साथ आगे बढ़ गया। इस नागवारी से इन दोनों को ज्यादा देखा और जूस का सिप लेने लगी। पूरी टेबल पर अकेली बैठी अजीब से महसूस कर रही थी। दूर से ही उसे अपने दोस्तों और बिजनेस कोलीग्स में मगन देख सकती थी। मिस्टर जियान, मिसेस जियान, हाउ आर यू? और न जाने किन सोचों में गुम थी जब एक खातून ने इसके बराबर आकर बैठी। फाइन। मेरे हस्बैंड ने काफी टाइम जियान से पार्टनरशिप रखी है। आउट ऑफ कंट्री थे, वरना जरूर हम शादी में आते। बहुत प्यारी पसंद है जियान की। इनकी बर्मला तस्वीर को वो झमसेगी। लव मैरिज है? इनके सवाल पर से अपना गाल गुलाबी पड़ते हुए महसूस हुए। नजर सामने उठी तो वो सामने खड़ा खुशगपियों में मसरूफ था। इसकी तबीयत एकदम ही बेजार होने लगी थी। नहीं, अरेंज है, इसने स्पार्ट लहजे में कहा तो वो एक दो बातें करके उठ गई। इसका दिल घबराने लगा था। जियान और इसकी महबूबाओं पर लानत बहती हुई बाहर स्विमिंग पूल की साइड पर आ गई थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इस जगह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं कैसे पॉजिटिव सोचूं जब सब कुछ मेरी नजरों के सामने है। बाजू अपने गिर्द लपेटे सर्द हवाओं से लड़ रही थी। ये सर्द हवाएं भी दिल में लगी आग बुझाने के लिए नाकाफी थी। न जाने कितना वक्त बीत चुका था। वो सोचते सोचते कहाँ से कहाँ निकल गई थी। यहाँ क्या कर रही हो? सर्द आवाज में पुकारा। वो काफी देर से उसे ढूंढ रहा था। तो क्या करूं, वहां बोर हो गई थी। आप मुझे ड्राइवर के साथ घर भिजवा दें। झुंझलाकर उसे भी उस लहजे में जवाब दिया। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? मेरे फ्रेंड्स और कुलीग की बीवियां भी तो मौजूद हैं। इसकी हरकतों से वैसे उसे गुस्सा चढ़ा हुआ था। आपकी फ्रेंड्स की बीवियां तो दूसरे मर्दों के गले भी लग रही हैं और डांस भी कर रही हैं। मैं भी ये करूं? तंजिया लहजे में कहती उसे आग लगा गई। बकवास बंद करो, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तुम्हारी हरकतों को। अपनी अंगारा आंखों से वान किया। बर्दाश्त कर रही हैं आप? इसकी आंखों में देखते वो बोली। क्यों कर रहे हैं बर्दाश्त, जब मैं मना कर चुकी हूँ कि क्यों लाए आप यहाँ से? कब से पकता लावा उठने लगा था। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें यहाँ लाकर। इसके दमकते सरापे पर नजर डालता झंझलाकर भूला था, मगर मिनाहिल को लगा कि किसी ने उसके दिल पर आरी चला दी हो। अच्छी बात है, आपने तो एक्सपेक्ट तो किया अपनी गलत फैसलों के बारे में। गले में एक कड़वा गोला अटकने लगा था। तो कब सुधार रहे हैं अपनी गलतियों को? अपनी झील सी आंखों को उठाया तो जयान को वो कोई अस्परा से लगी थी। मिकानगी अंदाज में उसे कमर से पकड़कर खुद को करीब किया। सोच रहा हूँ ऐसी 3-4 गलतियां और करूँ, चाचू को नाना बना दूं। इसकी गैर मुतवक्का बात पर मनाहिल का दिल बहुत तेजी से धड़का था। रंगत एकदम सुर्ख हो गई थी। आपसे ज्यादा बेशरम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दांत पीसते इसका हाथ कमर से उठाती दूर हो गई थी। इसने दोबारा करीब कर लिया। इस जगह काफी सन्नाटा था। जानती हो, 3 दिन से दूर हो मुझसे, और ये साड़ी पहनकर बहुत गलत हरकत की है। अंगूठे से इसका गाल सहलाते हुए गहरी नजर से इसे जायजा ले रहा था। होश में हैं आप? छोड़े मुझे। इसकी नजरों से घबरा कर इधर उधर देखा। इसने दूर होना चाहा। खुद ही तो गलतियों की बात की थी। मैं तो आज भी ढेर सारी गलतियों के मूड में हूँ। मानी खिजी से छेड़ता उसकी पलके नजर आ गया, और दूर खड़ी ईशा को अपनी आंखों के आगे धुंध सी महसूस हुई थी। ये मंजर देखे उसे बहुत कुछ अपने हाथ से जाता महसूस हो रहा था। हाँ यार, बस तुम्हारी भाभी की वजह से आना पड़ा, वरना तुम लोगों को छोड़ने का मूड था। अब इन जूली उतारते मिनाह ने दांत पीसकर उसे देखा था। तो चले जाते वापस, मैंने जबरदस्ती थोड़ी की थी। खुद को बरियो जिम्मा करते कबर्ड से कपड़े निकालकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी।
یہاں آؤ، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ مناہل کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ من، اس کی پکار پر اس بار دل شدت سے دھڑکا تھا۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ لبوں پر زبان پھینکے اسے دیکھا جو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ وہ قدم پیچھے ہوتی سہمی ہوئی ہرنی لگی، کپڑے زمین بوس ہو چکے تھے۔ جانتی ہو کتنا تنگ کیا ہے آج تم نے مجھے؟ ڈریسنگ کر کے دل چاہ رہا ہے سب کی آنکھیں نوچ دوں یا تمہیں اس محفل سے غائب کر دوں۔ بہت آزمایا ہے تم نے مجھے۔ قریب آ کر جھٹکے سے اس کا جوڑا کھول کر اپنے قریب کیا۔ اس کی سانسیں مناہل کے منہ کو جھنجھلا رہی تھی۔ دل کی دھڑکن کی سست پڑنے لگی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ آنکھوں میں عجب داستان لیے کھڑا تھا، مگر وہ جان کر بھی انجان بن گئی۔ کیوں، عشا بھی تو کھڑی تھی آپ کے ساتھ، نہ جانے کیا سنانا چاہ رہی تھی۔ زیان کے چہرے پر بہت دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ اوہو، تو نظریں مجھ پر ہی تھی۔ ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دانت پیستی جھٹکے سے الگ ہوئی تھی۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں آپ نے، طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں، بس غلط فہمی نہیں کہ میری بیوی مجھے دیکھتی ہے۔ ہنستے ہوئے بیڈ پر لے کر اسے گر پڑا۔ مناہل کی اس اچانک استاد پر چیخ نکلی تھی۔ پلو سر کر زیان پر آ گیا تھا۔ لڑکی، کیوں چیخ رہی ہو؟ کیا سوچیں گے سب میں ظلم کر رہا ہوں؟ حالانکہ تم ٹھیک سے رومانس بھی کرنے نہیں دیتی۔ شرارت سے بولا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ اپنے تبتے گال زور سے اس کی کسرتے سینے پر مکہ مارا۔ کیسی شرم؟ بیوی سے بات نہ کروں تو کیا گرل فرینڈ سے کروں؟ شرارتی نظروں سے اسے دیکھا، اس کے تاثرات دیکھنے لگا جو پل میں بدلے تھے۔ ہاں تو کریں اسے، میری جان چھوڑیں، غصے سے کہتی زور لگا کر اس پر اٹھنے لگی۔ کمرے میں زیان کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ کون کافر تمہیں چھوڑ کر کسی سے بات کرے گا؟ خود پر جگاتا دھیمے سروں میں بولا تھا۔ مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ نظریں چراتی اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹانے لگی، مگر وہ اس پر جھکتا خود کو سیراب کرنے لگا تھا۔ مناہل جانتی تھی اب وہ کتنی بھی منتیں کر لے اس دیو کے قید سے رہا نہیں ہو سکتی۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہو گیا تو اس کی پشت پر ناخن مارنے لگی اور وہ کراہ کر الگ ہوا۔ میرے موڈ اور کمر کا بیڑا غرق کر دینا تم۔ صبح سے پہلے تمہارے ہتھیار کاٹ لوں گا۔ اس کے ناخنوں کو گھور کر دونوں ہاتھ تکیے پر لگا دیے۔ وہ اپنی سانسوں کو درست کرتی سرخ چہرہ لیے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے رہی تھی۔ خود اتنے ایمان خراب کرنے والے ایکسپریشن دیتی ہو، پھر مجھ پر الزام ڈالتی ہو۔ جا بجا اپنے لمس سے اس کے وجود کو مہکاتا مخبول لہجے میں بولا۔ مکمل طور پر اس پہ قابض ہو چکا تھا۔ وہ بھی خود کو اس شخص ہے سحر میں جکڑتا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں مسلسل اس کے موبائل کی آواز گونج رہی تھی۔ سائیڈ لیمپ آن کر کے دیکھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ مناہل اسی کی شرٹ پہنے کمبل اڑے اس کی باہوں میں قید میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ زیان نے اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ ہاں بولو خیریت؟ مگر وہاں سے ملنے والی خبر نے اس کی نیند اڑا کے رکھ دی تھی۔ آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ ڈیٹیلز مجھے ٹیکسٹ کر دو اور آگے کی پروسیڈنگ شروع کر دو، میں پہنچ رہا ہوں۔ سر لہتے میں کہتا کال کاٹ گیا تھا۔ ماتھے پر غصے کے مارے رگیں ابھر گئی تھی۔ نظریں اپنے ساتھ سوئے وجود پر پڑی تو اندر لگی آگ پر پھوار بستی محسوس ہوئی۔ من، بہت سہا ہے تم نے، مگر میرا وعدہ ہے میں بھی اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا ماتھا چومتا آہستہ سے تکیے پر لٹاتا اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ واپس آ کر جلدی سے ریڈی ہونے لگا۔ دماغ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا، بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کرتے۔ اسی اثنا میں وہ کسمسا کر اٹھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خود کو کمبل میں چھپاتی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنی صبح آج تک نہیں کہیں گیا تھا۔ تیار ہو کر اس کے پاس آیا۔ ایک میٹنگ ہے، بہت ارجنٹ، کوئی پوچھے تو کہہ دینا سائٹ پر گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر پیار سے کہتا وہ لب کاٹتی اس بات میں سر ہلا کے رہ گئی۔ اللہ حافظ، نظر جھکا کر بہت آہستہ سے کہا۔ چلو تم بھی سو جاؤ، شاباش، میں جلد آ جاؤں گا۔ اس کا ماتھا چوم کر تکیے پر لیٹتا اپنی کیز اور موبائل لے کر باہر نکل گیا۔ وہ سرخ پڑتا چہرہ لیے ہلکا سا مسکراتی اس کی خوشبو اپنے اندر اتار کر آنکھیں بند کر گئی۔ السلام علیکم، امید ہے آپ کو ہماری ناول کلیکشن پسند آ رہی ہوگی۔ اب ہم آپ سب کے لیے لائے ہیں فری گیو اوے آفرز۔ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کا اسکرین شاٹ دیے گئے نمبر 032133555841 پر واٹس ایپ کرنا ہے، جس کے ذریعے آپ جیتنے کا موقع پا سکتے ہیں فری گفٹس، اور اس کے ونرز کی اناؤنسمنٹ 2 ہفتے کے بعد کی جائے گی۔ تو ناول لورز، دیر کس بات کی ہے؟ آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا اسکرین شاٹ ہمیں واٹس ایپ کریں، اور اس کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ تو بن جائیں ہماری فیملی کا حصہ۔ تھینک یو۔